बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फतवा ऑन करंट इश्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अली उमैस और आप देख रहे हैं पैगाम टेलीविज़न। उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ होंगे खुश होंगे, बखैर-ओ-आफ़ियत होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से गुजारते होंगे। हस्बे मामूल पीर और जुमेरात को आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं आपके शरई मसाइल का हल लेकर। आप भी इस प्रोग्राम में लाइव कॉल्स के थ्रू शरीक हो सकते हैं। आपने करना क्या है, बिल्कुल सिंपल ही आपने करना ये है कि फ़ोन उठाना है और नंबर जो डायल करना है वो नंबर सबसे पहले तो आप नोट फरमा लीजिए 0421170000 यानी 0421111700। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पर ज्वाइन कर सकते हैं, पैगाम टीवी लाइव सर्च कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने सवालात लिखिए। मुफ्तियान कराम से इंशाल्लाह आपको जवाबात उनके मुहैया किए जाएंगे। एज़ वेल एज़ आप हमें व्हाट्सएप पे भी रीच कर सकते हैं, वो भी नंबर नोट फरमा लीजिए 0321565200 यानी 0321565200। गुजारिश ये है कि जब भी आपने हमें कॉल करनी है, UAN नंबर जो आपको बताया गया है, तो आपने अपने टीवी के वॉल्यूम को बंद कर लेना है या बिल्कुल कम लो वॉल्यूम कर देना है, ताकि आपका पैगाम जो है, आपका जो सवाल है, आपकी जो शरई मसला है वो हम तक बेहतर तरीके से पहुंच सके और हम भी आपको बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकें। क्योंकि अगर हम सुन नहीं पाएंगे बेहतर तो आपको शायद आपके मतलूबा सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। आपको बताते चलें कि आज जो स्टूडियोज़ में हमारी शख्सियात मौजूद हैं, पहली शख्सियत फ़ज़ीलत शेख मुफ्ती जावेद इकबाल सियालकोटी साहब। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि मुफ्ती व साहब बरकातहू। खुश आमदीद। तबीयत सेहत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। और इनके साथ जी मौजूद हैं जी फ़ज़ीलत शेख मुफ्ती अब्दुल वली ख़ान साहब, उन्हें भी खुश आमदीद कहते हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व शेख रहमतुल्लाह। आपके मजाज कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है जी। मुफ्ती अब्दुल वली ख़ान साहब, मुफ्ती साहब आज की जो हमारी हेडलाइन है उसकी जाने बढ़ेंगे। एक वाक़या बड़ा गैर मामूली सा वाक़या पेश आया। बच्चा है वो स्कूल जाता है और ये वाक़या पंजाब के शहर नरवाल का है। बच्चे ने क्या किया, पिस्टल ले जाता है घर में। आपको पता है लोगों ने रखी होती है नॉर्मली, पॉसिबिलिटी है कि वो कानूनन रखी हो, लेकिन बच्चा ले गया पिस्टल स्कूल में और बच्चों को दिखा रहा है, उस दौरान चल पड़ी, उसको नहीं पता चला। या फिर आपको पता है बच्चे शौक में और वैसे ही ज़रा मजाक ऐसे कर बैठते हैं। तो बच्चे ने जब पिस्टल चल पड़ा, उससे 3 बच्चे जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। एक को किसी को कमर पे चोट है, किसी को टांग पे चोट आई है। अब ये मामला जो है जब पुलिस के पास गया, पुलिस ने गिरफ़्तार तो कर लिया बच्चे को, लेकिन उससे जो हमें रहनुमाई आपकी दरकार है इस मामले में कि अगर कोई नाबालिग बच्चा किसी नुकसान या गलती का बायस बनता है तो शरई तौर पर उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? उसका वालिद होगा या सरपरस्त होगा? क्या उन पर यह लाजिम है कि जो भी नुकसान हुआ है, एक तो है जानी नुकसान, वो तो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। एक जो नॉर्मल अगर कोई मामला हो चुका है, लड़ाई हुई है, कोई ऐसा मामला हुआ है, उसमें तलाफ़ी नुकसान की कौन करेगा? कि लाजिम है वालिदैन और सरपरस्त पे? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। जो नाबालिग बच्चा जी किसी जुर्म का इर्तिकाब करता है और ऐसा जुर्म है कि किसी और को नुकसान पहुंचाता है, जी तो इस नुकसान के मुताल्लिक़ अहले इल्म यही बताते हैं कि ये जो अगर इसने कत्ल कर दिया, पिस्टल चलाई और कत्ल हो गया, जी जी तो इस अगरचे अमदन और क़स्दन उसने ये कत्ल किया है, फिर भी नाबालिग बच्चे का कत्ल ये अमदन नहीं बल्कि ख़ताअन शुमार होता है। अच्छा, ख़ता के तौर पे होगा। हाँ जी। इसी तरह दूसरे जो जिनायात वो करता है, मसलन उसने मुक्का लगाया और किसी का दांत टूट गया, आँख निकल गई या कोई इस तरह के और नुकसान कर दिया, हाँ जी, तो इस सूरत में भी ये अगरचे क़स्दन और अमदन है, लेकिन जुमहूर अहले इल्म वो यही कहते हैं कि ये भी इसके ख़ताअन ही शुमार होंगे। ठीक है। अच्छा, अब जब ये जुर्म ख़ताअन हो जाता है तो इस सूरत में दियत तो लाजिम है। अच्छा, और वो दियत फिर किस पे लाजिम है? वो आक़िला पे लाजिम है। आक़िला यानी वो लोग जो इसके रिश्तेदार हैं, कबीला है, हम कबीला है, वालिद भी उसी में आ जाता है और भाई भी उसी में आ जाते हैं, दीगर जो हम कबीला लोग हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं कि वो अदा करेंगे ये तो सिर्फ नुकसान। कबीला मेरे ख्याल में बरादरी ख़ानदान है। जी हाँ जी, ये बरादरी के लोग, ख़ानदान के लोग जो होते हैं ना, ठीक है। इनको बरादरी कबीला यही कहा जाता है, उनकी ये ज़िम्मेदारी है। और बाद अहले ने ये भी कहा है कि अगर एक शख़्स ऐसा है, ऐसे इलाके में रहता है कि वहाँ पर वो बरादरियों का जो निज़ाम है वो ख़त्म हो गया है, शहर में रहते हैं, एक ही महल्ला है, तो फिर जो महल्ले वाले हैं या उनके हम पेशा लोग हैं, उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो ये दियत भर दें और वो नुकसान की तलाफ़ी करें।
ایسے تو نہیں ہے کہ اب بچے نے نقصان کر دیا اب یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، حدر ہے، یہ تو حیوان تو نہیں ہے، انسان ہی ہے، تو اس لیے وہ دیت اور نقصان کی بھرائی اس کے رشتہ داروں پہ لازم ہے، جس میں سر فہرست جو ہے نا ان کے والد محترم ہے۔ اور اس طرح کے امور میں نا والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کنٹرول میں رکھے، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں اسلحہ، دیکھو دوائی جو ہے نا دوائی، یہ جب گھر میں لاتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے کہ دوائی بچوں کے پہنچ سے دور رکھیں، کیونکہ اس سے نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو شخص لائسنس یافتہ اسلحہ گھر میں رکھتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے، وہ محفوظ رکھے۔ بچوں کے ہاتھ میں کیسی پسٹل آ گئی، اور پھر یہاں تک کہ وہ جو ہے اسکول لے کے گیا اور وہاں پر اتنا بڑا نقصان ہو گیا، تو یہ نہایت جو ہے نا غفلت والی بات ہے اور بے حسی والی بات ہے۔ یہ تو ایک ایسے واقعہ پیش آیا، مجھے بھی ایک ایسا ہی واقعہ معلوم ہے کہ باقاعدہ مدرسے کے اندر اسکول جو ہے نا اسکول مدرسہ، اس کے اندر بچہ پسٹل لے کے گیا اور کہا کہ کسی نے مجھے ایسے کوئی بات کی نا تو میں نے گولی چلا دی۔ مفتی صاحب اس میں بہت بڑا رول ہوتا ہے گھر کا بھی، گھر میں بھی شاید والد صاحب یہ کرتے ہیں۔ ہاں جی، وہ کہتے کوئی تمہیں نا ایسی بات کرے تو جواب دینا ہے، ہاں جی، بدلہ لے کے چھوڑنا ہے۔ تو باہر صورت حکم شرعی حکم تو یہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ لیکن والدین کو بھی چاہیے بچوں کی پہلے تو تربیت کریں اور ساتھ میں یہ چیزیں جو ہے دور رکھیں، کیونکہ بچے جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ایون تو کئی وقت دیکھنے کو ملتا ہے گھر میں ہی والدین پر ہی وہ بالکل ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید یہ کھلونا ہی ہے، کیونکہ وہ بچہ آپ کو پتہ ہے وہ کھلونا استعمال کرتا ہے، اس کو پتہ ہے اس سے نقصان نہیں پہنچے گا، اس کے لیے تو وہ بھی کھلونا ہی ہے، جو اصلی گن ہے تو وہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ والدین کو بھی چاہیے، ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان تک بھی میسیج ہے کہ کوشش کریں کہ بچوں کی پہنچ سے ایسی چیزیں جو ہیں وہ دور رکھیں۔ مفتی جاوید اقبال صاحب، سر ایک تو ماشاء اللہ نام آپ کا جاوید اقبال سیالکوٹی بڑا ڈفرینٹ سا نام ہے۔ میں چاہوں گا آگے بڑھنے سے پہلے، ڈسکشن کرنے سے پہلے، اگر آپ بتاتے چلیں کہ یہ ایک خوبصورت سا امتزاج ہے یہ نام میں، سیالکوٹی اقبال بھی اندر آ رہا ہے، میں چاہوں گا کہ اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے، ریزن؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وجہ کا تو مجھے علم نہیں۔ اچھا، میں 1 سال کا تھا تو میرے والد محترم وفات پا چکے ہیں، اللہ اکبر، میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ تو میرا نام انہوں نے رکھا ہے جاوید اقبال۔ اب وجہ کیا تھی وہ قیامت کے دن جنت میں ملاقات ہوگی، انشاءاللہ ان سے انشاءاللہ پوچھ لیں گے، مجھے اس کی وجہ کا علم نہیں ہے۔ اچھا، لیکن سیالکوٹ سے تعلق ہے غالباً، جی، یہ سیالکوٹ بھی سے ایک خاص جو نقطہ ہے۔ جی اور اقبال صاحب تو ہمارے جو شاعر مشرق تھے، جی جی وہ بھی ماشاءاللہ ان کا بھی تعلق یہاں سے تھا، تو ہم آپ کے انشاءاللہ علم سے ہم بھی فائدہ اٹھائیں گے اور ہمارے دیکھنے والے بھی انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ اپنی حفاظت میں رکھے۔ اچھا مفتی صاحب، جو آج کی دوسری خبر ہے یہ بھی بڑی ڈفرینٹ سی ہے، یہ جیسے کہتے ہیں جس چیز کا شوق ہے وہ پورے کرتا ہے، جس چیز کی ٹھان لے وہ کرتا ہے۔ اب پنجاب کے شہر پسرور کا کوئی نواحی گاؤں ہے، وہاں پر ایک باپ نے بچے کو جو صحرا پہنایا ہے وہ سونے کا تھا، تاج نما صحرا تھا۔ اب اس کی جو مالیت تھی وہ اراؤنڈ 1 کروڑ کے قریب تھی، جو کہ بتایا جا رہا ہے جیسا کہ، اور خرچہ تو کافی کیا ہے، باقی کھانے وغیرہ پہ بھی ان کا کوئی اماؤنٹ 2.5 کروڑ کے قریب، 2-2.5 کروڑ کے قریب آ گئی ہے۔ اب اس سلسلے میں آپ سے رہنمائی درکار ہے کہ باپ نے تو لاڈ اٹھایا ہے، اب وہ پہن کے بھی گئے ہیں نا، جب بارات پہ گئے ہیں، دلہن کو لینے گئے ہیں تو وہ پہن کے گئے تھے، تو لوگ دیکھ کے حیران بھی ہوئے۔ لیکن جو ہمیں شرعی رہنمائی درکار ہے کہ کیا ایسے معاملات میں ایک دولہا ہے، وہ کہتے ہیں جی 3-4 گھنٹے کی تو بات ہے، کون سا لائف ٹائم اس نے پہننا ہے، کیا 3-4 گھنٹے بھی پہننا درست ہے شرعن سونا جو ہے مرد کے لیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فضول خرچی ہے، جی جی، اور جو بھی فضول خرچی کے زمرے میں آتا ہے وہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اچھا، اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فضول خرچی مت کرو، فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بائی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اتنے سخت الفاظ استعمال کیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں۔ ایک تو یہ فضول خرچی ہے، ٹھیک ہے، سراسر فضول خرچی ہے، جس کی شریعت کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، باقی مرد حضرات کے لیے سونا جی جی، 1 لمحہ پہننا بھی حرام ہے، اللہ اکبر، 4-5 گھنٹے نہیں، 1 منٹ بھی مرد حضرات سونا نہیں پہن سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے سونے کو حرام قرار دیا ہے، بلکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جی جی، کہ ایک آدمی نے
सोने की अंगूठी पहनी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम में से कोई एक ये कसद करता है कि अपने हाथ में जहन्नम की आग का अंगारा पहने? जी ठीक है। यानी आप ये समझाना चाहते थे कि जो मर्द अपने हाथ में सोने की अंगूठी पहनता है, समझो उसने जहन्नम का अंगारा पहना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अंगूठी को उतार कर फेंक दिया। तो एक लम्हे के लिए भी मर्दों के लिए सोना पहनना जायज़ नहीं है। अच्छा, एक तो फजूल खर्ची, और दूसरा ये सोना वैसे मर्दों के लिए हराम है। और तीसरी बात, जो गुराबा मसाकीन लोग हैं जी जी उनके लिए परेशानी का बायस बनते हैं। वो बेचारे परेशान होते हैं कि हम अपने ब्याह में क्या करें। हाँ बिल्कुल। एक सही वाक़या है, जी जी एक अल्लाह के बंदे को मैं जानता हूँ, उसने शादी वाले दिन सोने की अंगूठी पहनी। अच्छा ठीक है। अहले इल्म था कुछ ना कुछ, और अहले तौहीद में भी साथ कुछ ना कुछ। माशाल्लाह ठीक है। मज़ीद मैंने वजाहत नहीं करनी, कहीं वो सुन ना रहा हो। ठीक है ओके। उसने सोने की अंगूठी पहनी। बाद में साथियों ने पूछा कि आपने सोने की अंगूठी पहनी? तो बड़े फ़ख्र से कहने लगे, ये साली साहबा ने अपने हाथ से पहनाई है। अल्लाह। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, अफसोस हुआ कि डबल जुर्म, एक सोना पहना हराम है, वो पहना हुआ है, और दूसरा साली साहबा का हाथ लगवा के फ़ख्र कर रहे हैं। इस पर तो पशेमानी होनी चाहिए, उसको शर्मिंदा होना चाहिए। अल्लाह अकबर। बिल्कुल सही फरमाया, बहुत शुक्रिया। अच्छा शेख, मुझे बताइए कि सफ़र के दौरान पहनी जा सकती है सोने की अंगूठी? हज़र में हो, सफ़र में हो, अच्छा 4 दिन के लिए हो, 4 मिनट के लिए हो, 1 सेकंड के लिए हो, मर्द के लिए सोना हराम है। जी जी ठीक है बहुत शुक्रिया जी। मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, शेख इसके बारे में फरमाइएगा। शेख साहब ने जो फरमाया बजा फरमाया, दुरुस्त फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन निकले और 2 चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में थी, एक सोना है, एक रेशम का टुकड़ा है, हकीकी असली रेशम। और फरमाया हाज़ान हरामान अला दुकूरी उम्मती, ये दोनों चीज़ें मेरी उम्मत के मर्दों पे हराम है। अच्छा। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हराम करार दे दिया है, फिर कैसे हम उम्मती कैसी ये जुर्अत कर सकता है कि वो पहने, इस्तेमाल करे सेहरे के तौर पर, और इसी तरह या ये कहे कि साली साहिबा ने पहना। अल्लाह अकबर। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त बेशक है, सही है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। 100% बचना चाहिए। 100%। बल्कि मेरे ख्याल में जब हराम का मामला है तो 100% से ज़्यादा इतनी एफर्ट करें कि जहाँ से स्मेल भी आ जाए उस चीज़ की कि यार पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसकी बिल्कुल ज़र्रे के बराबर भी गुंजाइश नहीं। गुंजाइश ही नहीं। बिल्कुल सही फरमाया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मुफ्ती जावेद इकबाल सियालकोटी साहब, शेख फरमाइएगा सबसे पहले तो कि ये बताइए कितने अरसे से आप जो फतावाजात हैं फतवा दे रहे हैं, और किस किस्म के फतावाजात आपसे पूछे जाते हैं? तकरीबन 25 साल के अरसा से अच्छा। फतावाजात मैं दे रहा हूँ, और लोग हुस्न ज़न रह के अहकाम मसाइल पूछते हैं। अच्छा माशाल्लाह। अपनी ताकत के मुताबिक जो कुछ मेरे पास इल्म है उसके मुताबिक बता देता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला आपको बरकत दे। आजकल अक्सर लोग जो है ना, जब से ये मोबाइल आया है, हाँ जी हाँ जी, तो अक्सर लोग मसाइल पूछते हैं तलाक और खुले के। अच्छा। जब से ये मोबाइल की बीमारी आई है ना, इसका फ़ायदा भी है, ठीक है, और नुकसान भी है। गलत इस्तेमाल करेंगे तो उसका नुकसान है, बिल्कुल ऐसे ही। सही इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदा है। हम कुरान की इजात भी देखते हैं, हदीस भी तलाश करते हैं। एक वक्त था जब किताब से हदीस तलाश करनी होती थी तो घंटा लग जाता था। एक हदीस तलाश करते हुए एक हदीस तलाश करने के लिए कई घंटे लग जाते थे। अल्लाह अकबर। और अभी एक हदीस तलाश करने के लिए अक्सर मेरा ख्याल है आधा मिनट 1 मिनट लगता है। तो ये मुफीद भी है और मुज़िर भी है। हाँ बिल्कुल। तो मुफीद भी है, मुज़िर भी है। तो मैं कहता हूँ जब से मोबाइल की पैदा हुआ है ना, तो ज़्यादातर मसाइल जो हमसे पूछे जाते हैं वो तलाक और खुले के हैं, और इसके अलावा वो तो हर वक्त पूछे जाते हैं, पहले दौर के अंदर भी विरासत के। विरासत के भी। अच्छा। ये मेरे ख्याल में 3 हमारी जो सोसाइटी के सबसे बड़े मामला हैं। सबसे बड़े मामला है। अल्लाह अकबर। लेकिन मुफ्ती साहब, तलाक और खुला कैसा, आपका क्या ख्याल है कि ये एक तो बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, जायज़ तो है, लेकिन किस कदर बढ़ रही है? तो आपने जैसे फरमाया मोबाइल, मेरे ख्याल में पीछे कोई है मोबाइल का मामला? जब से मोबाइल आया है, मोबाइल आम हुआ है, इसकी फ़ीसद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बल्कि सियालकोट में एक वकील थी औरत, अच्छा,
وہ خلے کا کیس وغیرہ وہ حل کرتی ہے. اچھا وہ کہتی ہے جب سے موبائل آئے ہیں خلے کی ریشو طلاق سے بھی بڑھ گئی ہے. ہم مفتی صاحب دیکھتے ہیں بیسیکلی موبائل ایک ایسی چیز ہے, سوشل میڈیا ہے, ہم دوسروں کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں, پتہ نہیں وہ حقیقت میں مبنی بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, صرف سوشل میڈیا تک ہوتی ہیں. وہ کتنا خوش ہے, وہ کیا پہن رہا ہے, وہ کیا اوڑھ رہا ہے, اس کے پاس کیا ہے. یہ بہت بڑا المیہ اور بہت بڑی پریشانی ہے. بے شک سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید ہے تنقید اور سب سے مشکل کام اپنی اصلاح ہے. سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اگر کوئی آدمی ہماری اصلاح کرے تو اپنی غلطی ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. ہماری نظر دوسروں کی طرف ہوتی ہے, وہ کیا کر رہا ہے, وہ کیا کھا رہا ہے, اس کے پاس کیسے نعمتیں ہیں. اس کی وجہ سے ہمارے اندر حسد کی بیماری پیدا ہو گئی ہے. ہاں انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ایسی. بہت شکریہ جی مفتی صاحب. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن پوچھیے, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ بہاول نگر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سن پا رہی ہیں آپ ہمیں؟ جی 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 پوچھیے کیا. ہاں جی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, ہم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. میں نے مفتی صاحب سے پوچھنا ہے کہ کہتے ہیں کہ حاملہ عورت سورت مریم پڑھے تو بچے کی پیدائش کے ٹائم آسانی ہوتی ہے, کیا یہ قرآن حدیث سے یہ ٹھیک ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو آج کل بچوں کی سالگرہ مناتے ہیں, یہ جائز ہے؟ ٹھیک ہے, بڑی مہربانی. ہاں جی ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ نے کال کی. مفتی عبدالولی خان صاحب, مفتی سے فرمائیے گا سورہ مریم حاملہ عورت پڑھے تو کیا آسانی ہوتی ہے بچے کی پیدائش میں؟ یہ سورہ مریم کی تلاوت حاملہ عورت کے لیے میرے علم کے مطابق قرآن مجید میں یا سنت میں, احادیث میں یا صحابہ کرام کی تعلیمات میں ایسی بات تو نہیں ملتی. اچھا ٹھیک کہ انہوں نے کہا ہو کہ حاملہ عورت جو ہے اس کی تلاوت کرے تو وضع حمل میں آسانی ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. باقی بعد کے بزرگوں سے یہ بات چلی آ رہی ہے, ان کے تجربات ہیں. ہاں جی بالکل. اور وہ اپنی تجربات کی روشنی میں بتاتے ہیں اور آگے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو اگر کوئی اس کو سنت نہ سمجھے اور تو پھر اس کے کرنے میں وہ اتنی سختی نہیں ہوگی. اچھا کچھ سنت سمجھ کے نہیں. ہاں جی ٹھیک ہے اوکے. یعنی یہ نہ کہے کہ یہ قرآن میں یا سنت میں یا ہے لہذا یہ پڑھا کرو, تو ایسی بات تو نہیں. ویسے قرآن مجید وہ شفائی شفا ہے, کوئی بھی صورت لے لو, کوئی بھی آیت لے لو, اور جس نیت سے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ وہ آسانی فرما دے گا. اور یہ سورہ مریم کی تخصیص وہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہاں پر وہ وضع حمل کے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاض, یہ مریم علیہ السلام کو یہ درد ذہ, یہ درد جو لے آیا اسے کہاں پر, ایک درخت کے نیچے, کھجور کے درخت کے نیچے. تو پھر وہ شدت درد کی وجہ سے اور شرمندگی کی وجہ سے اس نے کہا یا لیتنی کنت نسیا منسیا, یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا, اس سے پہلے ہی میری وفات ہو جاتی اور میں بالکل یعنی کسی کو یاد ہی نہ ہوتی کہ کوئی مریم بھی تھی. تو یہ اس بنیاد پر نا اس کی وہ تجویز کرتے ہیں بعض بزرگ. باقی جو ہے نا سنت میں تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. سنت سمجھ کے نہ کریں لیکن قرآن مجید سمجھ کے شفا کے طور پر کریں. ہاں جی. اور دوسری بات جو سالگرہ کی آئی, تو سالگرہ کے متعلق احادیث کا ذخیرہ ہے اور اس طرح صحابہ کرام بات کی نہیں, جو احادیث کا ذخیرہ ہمارے سامنے, کوئی بات ایسی نہیں ملتی. اچھا ٹھیک ہے. تابعین تبع تابعین جو ائمہ مجتہدین گزرے ہیں, مشہور ائمہ, ان کے اقوال میں بھی ایسی بات نہیں ملتی. بلکہ یہ تو ماضی قریب تک اس کا وجود نہیں تھا ہمارے معاشرے میں, مسلم معاشروں میں. یہ جب سے یہ سوشل میڈیا کا دور دورہ زیادہ ہو گیا ہے اور کوئی تعلق یورپ کے ساتھ, مغرب کے ساتھ ہمارے لوگوں کا زیادہ ہو گیا ہے, تو یہ چیز وہاں سے آ گئی ہے. تو ایک فضول خرچی والا معاملہ ہے. ہم اس کو ایسے حرام تو نہیں کہتے کہ بالکل یہ حرمت شدیدہ والا عمل ہے, باقی یہ ہے کہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. جی شیخ اس کے بارے میں چاہوں گا دونوں معاملات کے بارے میں فرمائیے. سورۃ مریم کے بارے میں شیخ صاحب نے درست فرمایا ہے. ٹھیک ہے. کہ اس کو مسنون سمجھ کے نہیں کرنا. ہاں بالکل ٹھیک ہے. کہ حمل کی یہ ثانی کے لیے یہ وظیفہ, یہ ذکر, یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے,
یہ سمجھ کے نہیں کرنا نہیں پڑھنا، کیونکہ ایسی بات کتاب و سنت سے ثابت نہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ اگر کوئی بعض علماء کرام کا تجربہ ہے، وہ تجربے کی بنا پر کوئی عورت پڑھتی ہے اور قرآن سمجھ کے پڑھتی ہے تو قرآن میں برکت بھی ہے، شفا بھی ہے، اس کے پڑھنے میں کوئی کسی قسم کی حرج اور قباحت والی بات نہیں ہے۔ جو دوسری بات ہے سالگرہ والی، ایک تو جیسے شیخ محترف نے فرمایا کہ کتاب و سنت میں یہ سالگرہ یہ بالکل دور دور تک ثابت نہیں ہے۔ ہاں بالکل صحیح۔ دوسری بات ہے اس میں فضول خرچی ہے، اور فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ ان میں سے ہوگا۔ بے شک ایسے ہی۔ تو میرے خیال کے مطابق یہ عیسائیوں کی ایجاد کرتا ہے یہ سالگرہ۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو سالگرہ کا اہتمام کریں گے تو کچھ نہ کچھ تو ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، ہر اعتبار سے یہ درست جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ اچھا مفتی صاحب فرمائیے گا کہ غیر اس انسانی اعضاء کی خرید و فروخت میں حصہ لینے والے اور آپریشن کر کے ایسا کرنے والے، ان کے شریعت میں کیا حکم ہے ان کے لیے؟ اللہ اکبر۔ بیع کی شروط میں سے ایک شرط ہے ملک، اچھا یعنی بائع جو ہے وہ مبیع کا مالک ہونا چاہیے، یعنی شے بیچنے والا جس شے کو بیچ رہا ہے اس کا مالک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ بائع مبیع کا مالک ہونا چاہیے۔ جیسا کہ سنن ابی داود اور مسند احمد میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تبع ما لیس عندک، جس شے کا تو مالک نہیں اس کو مت بیچ۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو جس شے کا انسان مالک ہی نہیں تو اس کو بیچ کیسے سکتا ہے؟ اور تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ ایک آدمی وہ شے بیچے جس کا وہ مالک نہیں، یا مالک کوئی اور ہے، مالک کی طرف سے اس کو اجازت نہیں بیچنے کی، ہاں جی بالکل وہ بیع باطل ہے، فاسد ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ جو انسانی اعضاء ہیں انسان ان کا مالک نہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے مالک تو اللہ عز و جل ہے۔ بے شک۔ جو انسانی اعضاء ہیں انسان ان کا مالک نہیں، اس کے مالک تو اللہ پاک ہیں، اور اللہ پاک کی طرف سے ان کے بیچنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس لیے ہر اعتبار ہر لحاظ سے انسانی اعضاء کو بیچنا یہ حرام ہے۔ اوکے ٹھیک ہے۔ باقی نمبر 2، انسانی اعضاء کو بیچنے سے انسان کی توہین لازم آتی ہے، اس سے انسان کی تقریم میں فرق آتا ہے۔ اور اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے انسان کو عزت بخشی ہے۔ تو انسانی اعضاء بیچیں گے تو انسان کی تکریم کے خلاف ہے، اس لیے یہ کام کرنا۔ اچھا اگر آدمی زندہ ہے تو اس کو قتل کر کے اعضاء بیچیں گے، وہ تو کئی گنا ڈبل جرم ہے۔ ہاں بالکل صحیح۔ ایک انسان کو قتل کرنا وہ تو کبیرہ گناہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اسلام کے اندر سب سے بڑا جرم اور گناہ وہ قتل ہے بے شک ایسے ہی۔ اسلام کے اندر۔ تو زندہ بندے کو پکڑ کر قتل کرنا ایک قتل کرنے کا گناہ، ایک اعضاء کو بیچنے کا گناہ، اور جو بندہ مر جاتا ہے اس کے اعضاء کو بیچنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے، ہر اعتبار ہر لحاظ سے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ اس کے بارے میں فرمائیے گا۔ بات واضح ہے کہ یہ تو ایک مافیا ہے بہت بڑا، ہاں جی۔ اور یہ جو ہے نا غریب لوگوں کا اور ایسے ناسمجھ لوگوں کا استحصال کرتے ہیں، ان کو پکڑ اگر کے مفتی صاحب کوئی جی جی شیخ آپ فرمائیے، میں وہ پکڑ کے گردے نکالتے ہیں، ان کے علم میں لائے بغیر ان کو اگر علم ملا کے کریں پھر مفتی صاحب؟ ہاں نہیں، علم ملا پھر بھی وہ تو جیسے شیخ بتا نے فرمایا کہ وہ اللہ کی دیا ملکیت ہے۔ جب یہ ملکیت اس کی ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کی ملکیت ہے، بالکل ٹھیک تو کیسے یہ فروخت کر سکتا ہے؟ فروخت کرنا اس کے لیے کسی بھی صورت کسی میں بھی صورت جائز جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتیان کرام۔ ناظرین یہاں پر وقت ہے چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک جی، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کو ریمائنڈر کرواتے چلیں، آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے ذریعے شریک ہو سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے
UAN نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہے. نمبر نوٹ فرما لیجیے 042117000000 یعنی 0421117000. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں. پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے. انشاءاللہ مفتیان کرام سے لائیو آپ کو جوابات مہیا کیے جائیں گے. ایز ویل ایز آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بھی ریچ کر سکتے ہیں, وہ بھی نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200 یعنی 0321565200. آپ کی جانب سے بھیجے گئے سوالات کی جانب بڑھیں گے. مفتی جاوید اقبال سیالکوٹی صاحب, شیخ فرمائیے گا, پوچھا گیا ہے کہ غیر مسلموں کی عبادت گاہ کی تعمیر کے لیے اگر اسلامی حکومت اجازت دے تو کیا شریعت میں یہ کفر یا گناہ میں تعاون تو نہیں ہوگا؟ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. کہ اگر ہم لوگوں کو زمین میں قدرت دیں, خلافت و امارت دیں, غلبہ دیں, تو ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دنیا میں اپنی سلطنت کے اندر نماز کی پابندی کا, زکوٰۃ کی ادائیگی کا یہ سسٹم جاری کریں. بالکل ٹھیک ہے. اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. بے شک. یہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے, حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی نماز پڑھیں, لوگوں کو بھی نماز پڑھائیں, خود بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کریں اور لوگوں کو بھی رغبت دلائیں, ان سے زکوٰۃ وصول کریں اگر خلافت و امارت کا سسٹم ہو. بالکل ٹھیک ہے. اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. یہ اسلامی ممالک کے اندر یہ گرجا بنانا یا عبادت خانہ بنانا یہ تو گناہ ہے, بلکہ یہ کفر و شرک ہے. تو اس کی اجازت اسلامی ممالک حکمرانوں کو کیسے ہو سکتی ہے؟ بلکہ مسند دارمی اور سنن دارمی اور مسند ابی یعلا میں حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ, وہ کلمات جو آخر میں فرمائے, ان میں سے ایک کلمہ یہ بھی تھا قاتل اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبقى ینہ دینان فی ارض الحرب, اللہ تباہ و برباد کرے یہودیوں عیسائیوں کو جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا. اور آگے ارشاد فرمایا کہ عرب کی زمین میں 2 دین باقی نہیں رہ سکتے. عرب کی زمین میں 2 دین باقی رہ سکتے کہ اسلام بھی باقی رہے اور کفر بھی باقی رہے. اس کی شریعت کے اندر بالکل اجازت نہیں ہے. تو جو حکم عرب کے علاقے کا ہے وہی حکم باقی اسلامی ممالک کا ہے. جس طرح جزیرۃ العرب میں 2 دینوں کے باقی رکھنے کی گنجائش نہیں ہے, اس طرح باقی اسلامی ممالک کے اندر بھی یہی حکم ہے. بلکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہونے کا ارادہ فرمایا. تو اندر دیکھا کہ تصاویر تھی, تو جب تک تصاویر کو ختم نہیں کیا گیا آپ بیت اللہ میں داخل نہیں ہوئے. تو حکمرانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. ٹھیک ہے. اوکے. اچھا, سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے, یہ مسند الفروق کے اندر روایت موقوفاً موجود ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ذمیوں سے معاہدہ کیا, اہل ذمہ سے معاہدہ کیا, ذمی کہتے ہیں وہ کافر جو جزیہ دے کر, ٹیکس دے کر مسلمانوں کے متاحت رہے, اسے کہتے ہیں ذمی. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ذمیوں سے معاہدہ کیا اور جو شرطیں لگائیں, ان میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ انہوں نے اقرار کیا کہ ہم اپنے علاقے میں اور ارد گرد کوئی گرجا عبادت خانہ نہیں بنائیں گے, بلکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی ایک روایت آتی ہے بسند حسن ذاتی. وہ فرماتے ہیں کہ جس علاقے پر مسلمانوں کا غلبہ ہو جائے, یعنی کفار کا علاقہ ہے, غیر مسلموں کا علاقہ ہے, تو جنگ ہوئی, اس علاقے پر مسلمان فاتح ہوئے, وہ علاقہ مسلمانوں نے فتح کر لیا, تو وہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی حکومت میں جو اجمی رہیں گے, غیر مسلم رہیں گے, ذمی رہیں گے, ان کو گرجا بنانے کی, عبادت خانہ بنانے کی اجازت نہیں.
ان کو شراب پینے کی اجازت نہیں، ان کو اور سرعام کوئی گناہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ نے پوری بحث کا خلاصہ نکال دیا ہے فتاوی ابن تیمیہ کے اندر۔ وہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے غلبے سے پہلے، مسلمانوں کی حکومت قائم ہونے سے پہلے، اگر پہلے کوئی گرجا وغیرہ بنا ہوا ہے اور بعد میں وہ مسلمانوں نے علاقہ فتح کیا ہے، تو اس سے پہلے جو گرجا بنا ہوا ہے اس کی کچھ نہ کچھ گنجائش نکلتی ہے۔ اچھا ٹھیک۔ لیکن جب مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جائے، مسلمانوں کی سلطنت وہ قائم ہو جائے، تو اس کے بعد کسی کو گنجائش نہیں ہے، اجازت نہیں ہے کہ غیر مسلموں کو اپنا گرجا یا عبادت خانہ بنانے کی اجازت دی جائے۔ یہ بالکل غلط اور حرام ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی عبدالولی خان صاحب۔ شیخ اس کے بارے میں فرمائیے۔ محترم شیخ صاحب نے ساری تفصیل بیان فرمائی، مسئلہ یہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ استثناء صرف اس بات میں ہے کہ جس علاقے کو مسلمانوں نے یعنی اس شہر کو بسایا، پہلے کوئی شہر نہیں تھا، آبادی نہیں تھی، مسلمانوں نے وہاں پر وہ شہر بسایا، ہاں جی، تو اب وہاں پر غیر مسلموں کے لیے اس طرح کنیسہ، کوئی چرچ اور اس طرح بنانا، اس کی اجازت اہل علم نے نہیں دی ہے۔ اور اگر پہلے سے کوئی شہر کفار کا آباد ہے، مسلمان وہاں پر حملہ آور ہوئے ہیں، یہ وہاں پر ذمی ہے، تو پھر یہ حکم نہیں ہے کہ ان کے معابد کو اور ان کے عبادت گاہوں کو گرا دو، بلکہ جو ہے تو ان کو قائم رہنے دو، ان کو اجازت، کیونکہ ذمے کے اندر نا ایک جو معاہدہ ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ تم اپنی دین پر، اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہو، اس میں تم آزاد ہو، امن کی صورت میں۔ ہاں جی، اور تم ایک جزیہ، ایک ٹیکس، ایک معاہدے کے تحت تم رہ سکتے ہو۔ مسلمانوں کے امور میں تمہیں کوئی ایسے سر عام مداخلت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی یہ تو ہے بنیادی مسائل، لیکن الا ان تتقوا منہم تقاتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک قانون ضابطہ یہ بتا دیا ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ مسلمان اتنے کمزور ہو جاتے ہیں، اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ وہ کفار کے زیر تسلط ہی آ جاتے ہیں۔ یعنی ایسا تسلط تو نہیں ہوتا کہ حاکم وہاں پر کافر بیٹھا ہوا ہے، وہ مسلمان ہی بیٹھا ہوتا ہے، لیکن اس کو ایک فون اور ایک آرڈر دوسری طرف سے آتا ہے، پھر یہ کچھ ہل ہی نہیں سکتے، اور معاشی اعتبار سے یعنی کہ معاشی، پھر اس صورت میں نا ایسے صراحتاً ہم حکم نہیں لگا سکتے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر جی۔ جی سر، کیسے ہیں جی آپ؟ سر جی ہمارا مفتی صاحب سے سوال ہے۔ جی جی سر میرا بیٹا 2 مہینے پہلے جو ہے نا سعودی عرب میں فوت ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا جی، اچھا سر، اس کے جو دوست تھے نا وہاں جو رہتے تھے، ہاں جی، تو انہوں نے اب یہاں آ کے ہمیں کلیم کیا ہے کہ ہمیں 5-6 لاکھ روپیہ دینا ہے، ہم نے اچھا ہم نے لینا تھا آپ کے بیٹے سے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے ان کو کہا بھی آپ ہمیں کوئی ریکارڈ دکھائیں، کوئی وائس میسج دکھائیں، کوئی چیز دکھائیں، کوئی اسکرین شاٹ وغیرہ، کوئی بیسک۔ اچھا ٹھیک ہے، تو انہوں نے جو ریکارڈ ہمیں دکھایا ہے، میسج وغیرہ دکھایا ہے، وہ تسلی بخش نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کلیم کرنا چاہتے ہیں، اب ہم کیسے ان کو پیسے دے دیں؟ کیا ان کو کیسے طریقے سے دیں؟ ہمارے اسلام میں یا قرآن شریف کے حوالے سے کیا طریقہ کار ہے دینے کا؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ محمد ایوب صاحب آپ نے کال کی، ڈیرہ غازی خان سے ہمارے ساتھ موجود تھے مفتی عبدالولی خان صاحب۔ شیخ فرمائیے۔ شریعت نے ہماری رہنمائی جو فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی سے قرضہ لیں یا کسی کو قرضہ دیں تو اس بارے میں آپ نے وصیت لکھنی ہے، تحریر لکھنی ہے، اور جب کوئی لین دین کرنی ہے تو اس کے اندر بھی گواہ ہونے چاہیے، تحریر ہونی چاہیے۔ آپ نے قرضہ لیا ہے تو اپنی تحریر لکھ دیں اور اس تحریر کو اپنے والدین وغیرہ ان کے پاس بھی بھیج دیں۔ یہ آپ نے خاص جو کاغذات ہیں ان میں رکھیں کہ میں نے اس فلاں بندے سے اس مد میں پیسے قرض لیے ہیں، تو یہ ایک ثبوت ہوتا ہے، اور یہ ان کے حوالے کر دیں۔ باہر صورت اس وجہ سے پھر نہ لڑائیاں، جھگڑے اور اس طرح کے شکوک اور شبہات پیش نہیں آتے۔ اب جو انہوں نے دعویٰ کر دیا ہے تو طریقہ تو یہ ہے کہ دعوے کے بعد کوئی بینہ، کوئی گواہ ان کے ذمہ ہے کہ وہ گواہ پیش کرے، بینہ دلیل پیش کرے، حجت پیش کرے،
کوئی ایسی مضبوط تحریر پیش کریں جس کے اوپر گواہ بھی ہوں کہ اس بندے نے یہ قرضہ لیا ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر تو ان کا دعویٰ بنتا نہیں ہے. قاعدہ یہ ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. ٹھیک ہے. بینہ، حجت، دلیل، گواہی یہ کس کے ذمہ ہے؟ دعویٰ کرنے والے کے ذمہ ہے. اور قسم اس کے ذمہ ہے جو انکار کرتا ہے. تو وہ شخص تو دنیا سے چلا گیا ہے. ہاں بالکل صحیح کہا. اب وہ کون ہے جو اس کا انکار کرے؟ تو باہر صورت دلیل ہو تو ان کا دعویٰ بنے گا، اور دلیل نہ ہو تو ان کا دعویٰ بنتا نہیں ہے. جی اچھا، میں اضافی بات کرنا چاہتا شیخ ہوں. فرمائیے. ان کی پریشانی یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ واضح دلیل کوئی ثبوت تو نہیں ہے تو اب کیا شریعت کیا؟ اب وہ ہم پر کیس کر دیتے ہیں عدالت میں. ہاں اگر وہ ہم پر عدالت میں کیس کر دیتے ہیں تو شرعی اعتبار سے یہ تو ذمہ دار نہیں، جیسے مفتی عبدالولی حافظہ اللہ نے فرمایا. اگر وہ پھنس جاتے ہیں کہ پیسے دینے کے بغیر ان کا کوئی چارہ نہیں ہے تو پیسے وہ دے دیں. اگر ان کے بچے نے لیے ہوں گے تو ادا ہو جائیں گے، اگر نہ ان کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا. صدقہ ہو جائے گا. صحیح، بے شک صحیح فرمایا. اور اگر انہوں نے جھوٹ بولا قیامت والے دن وہ خود اس کو وہ جانے اللہ جانے. اللہ جانے. بے شک ایسے ہی. ٹھیک ہے. جہاں پہ کوئی شک شبہ ہو بچنا چاہیے. بے شک ایسے ہی. مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ پوچھا گیا ہے کہ خاوند بیوی کی تسکین نہ کر سکے تو عورت اپنی تسکین کے لیے کسی اور مرد سے موبائل کے ذریعے چیٹ کر سکتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ جو ہے نا نہایت قبیح صورتحال ہے. ہاں بالکل. پہلی بات تو یہ ہے کہ خاوند کے اوپر لازم ہے، واجب ہے اعفاف الزوجہ. یعنی بیوی کو عفیف بنانا، بیوی کو پاک دامن بنانا، بیوی کو وقت دینا، اور اس کے تمام جو ضروریات ہیں ان کا خیال رکھنا. ان ضروریات میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ بات چیت بندہ کرے، بات ہم کلام ہو، کوئی دل کی بات ان کو سنائے اور ان کی دل کی بات بھی سنے. یہ اس کے ذمہ واجب ہے. لیکن اگر کوئی خاوند بہت زیادہ مصروف ہے، وہ مسافر ہے، یا اس کے کام اتنے زیادہ ہیں، تو پھر بھی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ دل کی تسکین کے لیے وہ کیا کرے، غیر محرم مرد کے ساتھ اس طرح کے تعلقات بنائے اور بات چیت اور سلسلہ شروع کرے. اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں؟ یہ سوشل میڈیا جب یہ چل رہا ہے دیکھتے نہیں ہیں کہ چند دن تو یہ سلسلہ ایسے چلتا ہے، پردے میں چلتا ہے، پھر اس کے بعد تصویروں کا تبادلہ ہو جاتا ہے، پھر جو ہے نا ویڈیو کال، اور پھر ملاقاتیں، اور بالآخر یہ ہو جاتا ہے کہ علیحدگی ہو جاتی ہے. بے شک ایسے. یہ بھی کوئی زیادہ جو ڈرنے والی عورت ہوگی وہ کہے کہ خلا مجھے دے دو تو میں الگ ہوتی ہوں تجھ سے. ورنہ ایسے بھی واقعات پیش آئے ہیں کہ خاون کو ہی قتل کر دیتے ہیں. ایسا واقعہ پیچھے بھی دیکھنے کو یعنی ملا. بہت سے ایسے واقعات ہیں. باہر صورت یہ تو بالکل جائز نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امہات المومنین کو جو فرمایا وہ یہ ہے کہ فلا تخضعن بالقول. بات چیت کرتے وقت اگر ضرورت کی بات ہے غیر محرم کے ساتھ تو ان باتوں میں نرمی نہ ہو، ان باتوں میں ایسے نہ سختی ہو، درشتی ہو. کیوں؟ تاکہ وہ جو جس کی دل میں بیماری ہے وہ کوئی طمع اور لالچ میں نہ پڑ جائے. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا. یہ بھی ضرورت کی بات. اب بغیر ضرورت کے صرف دلی تسکین، یہ دل کی تسکین نہیں ہے. یہ دل جو ہے نا بیمار ہوا پڑا ہے، تو اس بیماری کے لیے نا مزید جیسے کہ بندہ نشے میں آتا ہے نا، اور نشہ جب نہ ملے اس کو پھر دوبارہ سے بارہ وہ یہ کرتا ہے. حرام ہے، جائز نہیں ہے. اچھا مفتی صاحب، خاتون کے لیے شریعت نے کیا حکم جاری کیا اگر ایسا معاملہ ہوتا ہے؟ مرد اگر مکمل طور پر، یا کسی معاملات میں آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں بھی ایک ہمیں کیس دیکھنے کو ملا، خاتون نے خلا جو ہے دائر کر دیا تھا. خلے کی گنجائش ہے اس معاملے میں خاتون کے لیے دیکھو شرعی اعتبار سے؟ حدیث میں تو یہ آ گیا ہے نا کہ المختلعات ہن المنافقات. جو بلا وجہ بغیر کسی بنیاد کے خلا مانگتی ہے یہ منافق عورتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اوکے. ایک بات ہو گئی. اور اگر کوئی بنیاد ہے اور عورت مطمئن نہیں ہے اس خاون کے ساتھ کسی بھی لحاظ سے، وہ دل اس کا نہیں مانتا، تو مطالبہ کر سکتی ہے. ثابت بن قیس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی جلیل تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تھے، اور بیوی کی گواہی اپنے خاوند کے متعلق بڑی جو ہے نا کارآمد اور صحیح گواہی ہوتی. اس نے کہا دیندار ہے بڑا زبردست، اخلاق بہت اچھا ہے، لیکن میں نہیں رہ سکتی ان کے ساتھ. حبیبہ بنت سہل رضی اللہ عنہ، تو وہ بڑے سچے لوگ تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کو بلایا اور کہا کہ جو ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو کچھ انہوں نے مجھے دیا ہے وہ میرے پاس ہے، مہر میں باغ دیا ہے وہ میرے پاس ہے، میں نے فروخت نہیں کیا ہے. تو آپ نے پوچھا کہ آپ وہ باغ واپس کر دو گے؟ اس نے کہا جی ہاں. ثابت کو بلایا اور کہہ دیا کہ آپ باغ واپس لے لو اور اس کو آزاد کر دو. تو یہ ہے. لیکن میں ایسی خواتین کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس خاون سے جب خلا لے لو گے صرف اس وجہ سے کہ وہ جو ہے نا بات چیت نہیں کرتا، ہم کلام نہیں ہوتا اس طرح، تو وہ دوسرا جو بندہ ہے وہ کوئی ایسا حور ہے کوئی کہ تم اس کے ساتھ زندگی ایسے گزارو گے. یہ انسان 19-20 کا فرق تو رہتا ہی ہے، لیکن یعنی شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو ایسے نہیں تباہ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے شیخ. ویسے اگر وہ کھلا لے لے تو گنجائش ہے. گنجائش ہے. جی شیخ، اس کے بارے میں چاہوں گا آپ بھی کچھ بتائیے اس معاملے کے بارے میں. مفتی صاحب نے جو فرمایا بالکل درست فرمایا. ٹھیک ہے کہ اگر عورت واقعی پریشان ہے، عورت واقعی پریشان ہے، اکثر یہ شکایات ہیں کہ مرد حضرات جب گھر آتے ہیں تو موبائل کی جان نہیں چھوڑتے. جب گھر آتے ہیں موبائل کی جان نہیں چھوڑتے، نہ بیوی کو وقت دیتے ہیں. بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، کہا میں خبر دیا گیا ہوں تو رات کو ساری رات قیام کرتا رہتا ہے اور دن کو روزے رکھتا رہتا ہے، کتنا اچھا کام ہے جی. سبحان اللہ. تو وہ فرمانے لگے جی بالکل ایسے ہے. فرمایا رات کو قیام بھی کیا کر اور سویا بھی کر، کبھی کبھار روزے رکھ لیا کر، کسی دن روزے رکھ لیا کسی دن چھوڑ دیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے مہمانوں کا بھی تجھ پر حق ہے، اور تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق ہے. اچھا بعض روایات میں ہیں وہ بھی صحیح ہیں کہ اس کی بیوی نے بھی شکایت لگائی کہ مجھے یہ وقت نہیں دیتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیوی کو وقت دیا کر. تو مردوں کی آج کل یہ بہت شکایات ہیں، گھر میں آتے ہیں تو موبائل کی جان نہیں چھوڑتے. اگر خاتون اس معاملے میں ڈسٹرب ہے تو لے سکتے. پہلی بات ہے وہ اللہ سے دعا کرے، صبر شکر کرے، کسی اہل علم سے اذکار پوچھے، کسی اللہ کے ولی سے دعا کروائے. اگر پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو اس کو خلا لینے کا حق حاصل ہے، وہ اس صورت میں گناہ گار نہیں ہوگی. مفتی صاحب جو آپ نے فرمایا نا کہ اہل علم سے ذکر اذکار پوچھیں، انشاءاللہ کالر ہے اس کے بعد آپ سے پوچھیں کیونکہ یہ بریک کے بعد، کیونکہ بریک کا بھی کچھ دیر پر وقت ہے. ہمارے بہت سی بہنوں کا یہ سوال ہے، انشاءاللہ آپ سے اذکار پوچھیں گے کہ بہنیں اگر اس معاملے میں پریشان ہیں تو وہ کیا ذکر اذکار کریں. پہلے کالر کو ایڈ کرنا چاہیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی صاحب سر کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ. ملک شعور صاحب بہاڑی سے، آپ کیسے ہیں جی؟ جی الحمدللہ الحمدللہ، آپ لئی دعائی کرتے ہیں بھائی جان. سر بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. اللہ آپ خوش رکھے. کیا پوچھنا چاہیں گے آپ مفتی صاحب سے؟ سر آپ سے ایک چھوٹی جی معلومات لینی ہے جی. میرا فوت ہوا ہے چاچا. اچھا. او دے جڑا آج شنین دا ایک چادر ہوندی ہے جن تے کلمہ شریف وغیرہ لکھے ہوئے ہوندے. ہاں جی کالے رنگ دی او وچ قبر دے صندوق وچ رکھی گئی ہے یا عہد نامہ، اس دے بارے معلومات دینا ہے، جائز ہے یا نہیں جائز؟ ٹھیک ہے. بہت شکریہ ملک شعور صاحب. سانوں سے کال کی تھی بہاڑی تو مفتی عبدالولی خان صاحب. شیخ اس کے بارے میں فرمائیے گا. وی ہیو ویری شارٹ ٹائم بریک کے لیے. ٹھیک ہے جی. نہیں یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عہد نامہ جو کہتے ہیں یہ کیا ہے مفتی صاحب؟ یہ کیا ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے تھا؟ کسی صحابی کے میت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رکھا ہے. ہاں بالکل. اسی طرح جو کلمے والی چادر ہوتی ہے تو کلمات جو اللہ کے کلمات ہوتے ہیں، کلمہ شریف ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آیات ہوتی ہے، ان کو زمین پر ایسے رکھ دیتے ہیں اور پھر مٹی ڈالتے ہیں، تو یہ توہین نہیں ہے. سب سے پہلے تو یہ نارمل تھنکنگ. ہاں جی، یعنی توہین والی بات ہے. توہین کے علاوہ یہ
کوئی غیر ایسی بات ہے کہ کسی بھی لحاظ سے ثابت نہیں ہے. ہاں بالکل ٹھیک. اور جب یہ کپڑوں کی یہ صورتحال نہیں تھی، پرنٹ کپڑے نہیں ملتے تھے، پھر وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اگر سوچا جائے پہلے ادوار میں تو باہر صورت نہ عہد نامہ رکھنے کی اجازت ہے، کیونکہ شرع میں ثابت نہیں ہے. من عمل عملا، اس کے اندر کوئی کلمات ہوتے ہیں، کوئی درود شریف ہے، بخشش کے لیے ہوتے ہیں، دعائیں ہوتی ہیں ایسے نا. تو من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس کے بارے میں ہمارا حکم نہیں، وہ رد ہے، یہ مردود ہے. تو ذخیرہ احادیث میں، کتاب اور سنت میں آپ دیکھیں کہیں پر بھی اس کا اچھا مفتی صاحب میں آپ سے چاہوں گا ایک اور روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ معاملے پہ صرف یہ چیزیں رکھتے نا، تھنکنگ ہے نا پیچھے، تھنکنگ آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں جی پتہ نہیں زندگی بھر کیا اعمال کیے ہیں، وہاں پر کیا خیال ہے آپ کا کہ کچھ بھی رکھ دیں، دنیا بھر کی تمام آیات کو ہم لکھ کے رکھ دیں، اگر وہ بندہ دنیا میں لوگوں کو ڈسٹرب کرتا رہے تو کیا خیال ہے آپ کا، اس کو وہاں پہ کچھ نہ کچھ قبر میں کوئی کمی بیشی آئے گی اس کے اوپر؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ قرآن مجید مکمل رکھے، مکمل اگر بالکل ایسی مکمل. پھر بھی اگر بندہ مشرک ہے اور اللہ کا نافرمان ہے، بے شک ایسی یہ قرآن مجید کا وہاں پر رکھنا ایک تو جائز نہیں ہے، توہین بھی ہے، اس کے لیے کوئی مفید نہیں. اس قرآن پر اگر اس نے عمل کیا ہے دنیا میں زندگی میں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے مفتی پھر صاحب، تو ٹھیک ہے، نہیں تو ایسے اعمال کا کوئی. میرے خیال میں ہمیں اپنے جو اعمال ہیں نا ان پہ ان کو زیادہ دیکھنا چاہیے. آپ کے لیے بھی میسج ہے کہ ہم ڈیلی روٹین میں نا بہت سے معاملات میں ہمیں نہیں لگتا کہ ہم نے کچھ غلط کیا، لیکن ہم کچھ بچوں کو ڈسٹرب کر جاتے ہیں اپنے گھر میں، خاص طور پہ جو وائف ہے، مسز ہیں، ان کے ساتھ ہم کچھ ایسا کر گزرتے ہیں کہ ہم اس کو شاید انسان نہیں سمجھتے یا اسے کیٹیگری میں نہیں لے کے آتے کہ کچھ بھی ہم کہہ سکتے ہیں. تو سب سے زیادہ آپ کا وقت آپ کی مسز کے ساتھ گزرتا ہے، ان کا خیال رکھیں، حقوق العباد جتنے ہیں ان کا خیال رکھیں. بعد کی منازل تو بعد میں طے ہوگی، قبر کی جو حشر کی ہیں، اس سے پہلے جو دنیا ہے نا اس کو خوبصورت بنائیں، اس کو جنت بنائیں، تاکہ آپ کے لیے آگے بھی انشاءاللہ جنت کا انتظام ہو جائے. یہاں پر وقت چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. آپ کو ریمائنڈر کرواتے چلیں کہ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں. آپ نے کرنا کیا ہے، پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UAN نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہے. نمبر نوٹ فرما لیجیے 042117000000 یعنی 042117000000. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں. پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے اور کمنٹ سیکشن پہ اپنے سوالات لکھیے. انشاءاللہ مفتیان کرام سے لائیو ان کے جوابات آپ کو مہیا کیے جائیں گے. ایز ویل ایز آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بھی ریچ کر سکتے ہیں، وہ بھی نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200 یعنی 0321552000. آپ کی جانب سے بھیجے گئے سوالات کی جانب بڑھیں گے. مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب پوچھا گیا ہے کہ بیوی خاوند کی دل دکھانے والی باتوں اور بے عزتیوں سے تنگ آ چکی ہو اور اس وجہ سے خاوند سے کچھ مانگتی بھی نہ ہو، تو وہ اپنی ذاتی ضروریات پورا کرنے کے لیے کیا کر سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب نا شیخ صاحب دیں گے، ٹھیک ہے، اور یہ مزید نصیحت بھی فرمائیں گے ضرور کہ خاوند کو کیسے. ٹھیک ہے شیخ محترم فرمائیے گا. سوال دوبارہ دہرا دیں. شیخ سوال یہ ہے کہ بیوی خاوند کی دل آزاری سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، دل دکھانے والی باتیں بہت زیادہ کرتا ہے، ٹانٹ کرتا ہے اور بے عزتی سے اس قدر تنگ ہے کہ وہ خاموش ہو چکی ہے. اب اس سے کسی چیز کا تقاضا بھی نہیں کرتی. اب بیسک ضروریات تو ہیں زندگی میں، وہ کیا کرے، کیسے پوری کرے گی ایسی بیسک ضروریات؟ سب سے پہلے وہ اپنا عقیدہ توحید مضبوط رکھے، ٹھیک ہے، کہ خالق، مالک، رازق، مختار کل اللہ پاک ہے. بے شک ہے، صحیح. اپنا عقیدہ توحید مضبوط رکھے. دوسری نصیحت ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں، ٹھیک ہے، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کریں، وقت پر پڑھے، قضا کر کے نہ پڑھے، وقت پہ پڑھے، یہ وقت خاص. پر پڑھے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت پر پڑھے. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو، دل کو اور آج کل موبائل کو بھی پاک صاف رکھے. ٹھیک ہے، کسی غیر محرم کے ساتھ تعلق نہ رکھے، غیر محرم کے ساتھ وہ باتوں میں وقت ضائع نہ کرے، تاکہ اللہ کے نزدیک یہ سرخ رو ہو جائے. انشاءاللہ. جو اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے اس سے استغفار کرے، اللہ کے سامنے معافی مانگے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح فرمایا. دوسری نصیحت ہے کہ یہ کوئی مصنون نہیں ہے، کوئی کتاب و سنت میں وظیفہ نہیں آیا، لیکن تجربہ ہے. ٹھیک ہے. وہ صبح شام 100 دفعہ پڑھے. اچھا. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. ٹھیک ہے. اللہ کے فضل و کرم سے دلوں کے اندر
اس کو خوشخبری ملے گی. سبحان اللہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. صبح شام خامد کو ذہن میں رکھ کے 100 مرتبہ پڑھے. ہماری جتنی بہنیں ہیں جی خاص طور پہ. ٹھیک ہے جی فرمائیے. دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ یا لطیف ہو یا ودود ہو. اچھا یا لطیف ہو یا ودود ہو. ودود ہو. ٹھیک ہے. یہ صبح شام 313 مرتبہ پڑھے. 313 مرتبہ. یہ کوئی تعداد کتاب و سنت میں نہیں آئی. ہمارا مقصد صرف کثرت ہے. اچھا ٹھیک ہے. ہمارا مقصد صرف کثرت ہے. صبح شام 313 مرتبہ پڑھے یا لطیف ہو یا ودود ہو. ٹھیک ہے. بعض علماء کرام فتویٰ لگاتے ہیں کہ صرف اسماء الحسنی پڑھنا یہ درست نہیں. تو ہم کہتے ہیں نیت میں رکھ لے اگیسنی یا لطیف ہو یا ودود ہو. اگیسنی زبان سے پڑھتی جائے یا لطیف ہو یا ودود ہو یا لطیف ہو یا ودود ہو. دل میں رکھ لے کہ یا اللہ میری مدد فرما, میرے خامد کے دل میں میری محبت پیدا کر دے. ہاں بالکل. ایک آپ نے سوال کیا کہ وہ ضروریات کیسے پوری کرے. ہاں یہ بھی سوال ہے بے شک. وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا جو خامند ہے جو ضروریات مناسب ہیں جن کے بغیر چارہ نہیں وہ بھی پوری نہیں کرتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے علم کے بغیر یعنی اس کو پتہ چلنے کے بغیر اس کے پرس سے, اس کی جیب سے, اس کی الماری سے مقصد یہ ہے کہ اتنے پیسے نکال سکتی ہے جو تیرے بچوں کا مناسب گزر ہو سکے. گزر بسر ہو سکے. اس کی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت عطا فرمائی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. ٹھیک ہے بالکل. مفتی صاحب فرمائیے گا, پوچھا گیا ہے کہ فوت شدہ کی طرف سے عقیقہ کرنے کا کیا حکم ہے اگر زندگی میں اس کا عقیقہ نہیں ہوا, اور اگر عقیقہ کریں تو گوشت کی تقسیم کیسے کریں گے؟ عقیقہ گائے بیل دے سکتے ہیں عقیقے میں؟ یہ ایک سوال نہیں ہے, ایک سوال میں کئی سوال ہیں. کئی سوال. ہاں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل علم نے تو یہ بتایا ہے کہ بچہ اگر 7ویں دن سے پہلے بھی فوت ہو جائے تو اس کا بھی عقیقہ کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے بالکل. ایک بات ہو گئی, یعنی فوت شدہ شخص ہے تو اس کا عقیقہ کر لینا چاہیے. اور عقیقے کا پھر وہی حکم ہے جو زندہ انسان کے عقیقے کا ہوتا ہے. اس گوشت خود بھی کھا سکتا ہے, کھلا بھی سکتا ہے, دوستوں کو, فقراء, مساکین, پڑوسیوں کو, سب کو دے سکتا ہے. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ گائے بھینس وغیرہ کی قربانی کوئی ایسی صحیح روایت آئی نہیں ہے عقیقے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہو یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایسا کیا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن الغلام شاتان, جو لڑکا ہے اس کی طرف سے 2 شات ہیں. شات کا اطلاق دمبے, چھترے, بکرے, بھیڑ, دمبی, چھتری, ان تمام پہ ہوتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث. ہاں جی ٹھیک ہے. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. اور وعن الجاریۃ شات, اور جو لڑکی ہے اس کی طرف سے 1 شات ہے. اچھا ٹھیک ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ یہ اونٹ جو ہے وہ ہم عقیقہ میں دے دیتے ہیں, انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا ہے. تو عقیقہ یعنی ایک عمل ہے, مسنون عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو ہے نا حکم بھی دیا ہے, ترغیب دی ہے. تو اسی طریقے پر بندہ ادا کرے جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بھی کیا ہے اور بتایا بھی ہے. اچھا مفتی صاحب, کئی دفعہ یہ سوال ہے, جیسا کہ آپ نے واضح تو کر دیا, تو میرے خیال میں یہ بھی واضح کر دیجیے کہ وہ کہتے ہیں 3-4 بچوں کی اکٹھی قربانی, وہ قربانی کے اس سے ساتھ نہیں ہوتے. ہاں جی. وہ طریقہ کار یہاں پہ رائج کرتے ہیں کہ عقیقے میں اگر ہم وہ ایڈ آن کر لیں 2 یا 3 بچوں کا ہونے والا تو اس کی گائے ہم دے دیتے ہیں. یہ تو بالکل جائز ہے. جی جی, یہ نا بہت سے اہل علم کا یہ قول ہے. اچھا, یہ موجود ہے ائمہ میں سے بھی بعض اہل علم نے اس کی درست اور جائز ہونے کا قول کیا ہے. لیکن جو بات ہم نے عرض کی ہے وہ یہی ہے کہ راجہ یہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ مفتی. ایک بات وضاحت کر دوں. وائی ناٹ سر, ضرور. بعض علماء کرام کے نزدیک عقیقہ جو ہے وہ مستحب ہے. اچھا. اور بعض علماء کرام کے نزدیک جو ہے مفتی صاحب فرض ہے. مستحب اور فرض, مستحب میرے خیال میں جو ہمارے ناظرین ہیں نا ان کے لیے یہ الفاظ نہیں سمجھ آتے. مستحب کا مطلب ہے ما یمدح فاعلہ جی ولا یذم تارکہ, کرنے والا قابل تعریف ہو
اس کو اجر و ثواب ملے اور نہ کرنے والے پر گناہ کا فتویٰ نہیں لگے گا. اس کو مستحب کہتے ہیں. مستحب کہتے ہیں. اچھا جی تھینک یو سر. بالکل فرمائیے. اچھا بعض علماء کرام کہتے ہیں عقیقہ مستحب ہے اور بعض کہتے ہیں فرض اور واجب ہے. اچھا ٹھیک ہے. دونوں قول ہیں, دونوں طرف کبار علماء کرام ہیں, اس لیے ہم شدت اختیار نہیں کرتے. ہمارے فہم کے مطابق فرض ہے. دلیل الغلام مرتہن بعقیقتہ. باقی ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں. جی سر. میرے علم کے مطابق ہاں جی اگر بچہ 7ویں دن سے پہلے فوت ہو جائے ہاں تو اگر کر لیں تو بہتر ہے, جیسے شیخ محترم نے بھی اشارہ کیا. ہاں جی تو نہ کرے کوئی حرج نہیں, کیونکہ عقیقہ مسنون ہے 7ویں دن. اگر بچہ 7ویں دن فوت ہو جائے یا اس کے بعد کسی اور دن فوت ہو جائے تو پھر اس کی طرف سے عقیقہ کرنا ضروری ہے اگر اس کے والدین صاحب استطاعت ہے اگر. ٹھیک ہے. اس معاملے کی وجہ سے غالباً کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے کہ اگر صاحب حیثیت نہیں ہے تو پھر وہ کیا علماء کرام کا موقف ہے کہ والدین صاحب استطاعت بھی ہوں تو پھر بھی مستحب ہے, فرض نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. بالکل صحیح فرمایا. تو اسی لیے جو کر سکتے ہیں وہ کریں, صدقہ ہی ہے. باقی شاہ صاحب نے وضاحت فرما دی کہ عقیقے میں صرف شات چلے گا. شات بکری بکرا بھیڑ دمبا بس. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ جی مفتی صاحب, بہت شکریہ. مفتی جاوید اقبال صاحب, شیخ پوچھا گیا ہے کہ زوال کا وقت کب شروع ہوتا ہے, دھرانیہ کتنا ہے, اور کیا اذان ظہر سے پہلے میں نفل وغیرہ پڑھ سکتا ہوں؟ میں ایک لفظ کی اصلاح کر دوں تو آپ نے محسوس نہیں کرنا. سر بالکل نہیں. یہ جو کہتے ہیں نا زوال کے ٹائم نماز پڑھنی منع ہے, ہاں جی یہ لفظ ہی غلط ہے. اچھا ضرور. یہ لفظ ہی غلط ہے. اکثر علماء کرام بھی یہ غلط عام استعمال کر دیتے ہیں کہ زوال ٹائم نماز پڑھنی منع ہے. ٹھیک ہے. لفظ بولنا چاہیے نصف نہار, اچھا یا یہ بول لیں جب سورج سر پر ہو. اچھا سورج سر پر. یہ لفظ غلط بہت زیادہ مشہور ہو چکا ہے. ایسے ہی نارمل مثال کے طور پر اکثر ہم کہتے ہیں جی ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں, تو کہنا کیا چاہیے, شاکر ہیں. اچھا شکر ادا کرنے والا ہوتا ہے شاکر, اور مشکور, اور جس کا شکریہ ادا کیا جائے وہ مشکور ہوتا ہے. اللہ کہنا ہمیں چاہیے تھا ہم بڑے آپ کے شاکر ہیں, تو کیا دیتے ہیں, مشکور ہیں. غلط العام ہے. اس لیے جس کو عربی نہیں آتی اردو بھی نہیں آتی, تو یہ لفظ بولنا کہ زوال ٹائم نماز پڑھنی منع ہے, یہ لفظ غلط ہے. بولنا کیا چاہیے, نصف نہار, آدھا دن, جب سورج سر پر ہو نماز پڑھنی منع ہے. اچھا زوال کے ٹائم تو نماز پڑھنی جائز ہو جاتی ہے. زالا یزول زولن و زوال, زوال کا معنی ہوتا ہے مائل ہونا, ہٹنا, جھکنا. جب نصف نہار سے سر کے اوپر سے سورج مغرب کی طرف ہٹ جائے اسے زوال کہتے ہیں, اس ٹائم تو نماز پڑھنی جائز ہو جاتی ہے. پہلے یہ لفظ درست فرمائیں. تھینک یو سر, بہت شکریہ. آگے سمجھیے. دوسرا سوال کیا ہے جی کہ یہ ٹائم کتنا ہوتا ہے, دورانیہ کیا ہے اس کا؟ اصل میں یہ ہر روز ٹائم بدلتا رہتا ہے. اچھا ڈیلی. جو آج کا دن گزرا ہے نا بروز جمعرات, ہاں جی, لاہور میں نصف نہار جس ٹائم نماز پڑھنی منع تھی 11:36 تھا. 11:36 پر. اچھا ٹھیک. آج کے دن بروز جمعرات لاہور کے حساب سے نصف نہار کا وقت جب نماز پڑھنی منع ہوتی ہے وہ 11:36 تھا. ٹھیک ہے. اور زوال کا ٹائم یعنی جس ٹائم نماز پڑھنی جائز ہو جاتی ہے وہ تھا 11:46. اچھا سمجھو یہ 10, 11, 12 منٹ کا وقت ہوتا ہے. نارملی سمجھا جاتا ہے 12 بجے کا ٹائم. میں کیونکہ میں کئی مساجد میں بھی گئی ہیں تو وہاں یہ علاقوں کے حساب سے دنوں کے حساب سے بدلتا رہتا ہے. میں نے آج کا آپ کو لاہور کا حساب بتایا. ٹھیک ہے بالکل. اچھا آخری سوال ہے کہ کیا زور سے پہلے نفل پڑھنے جائز ہے؟ ہاں نفل وغیرہ پڑھ سکتے. جو نوافل نماز ہے اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے. ٹھیک ہے. مطلق ہے, جب چاہیں جس وقت چاہیں جتنے چاہیں پڑھیں سوائے مکروہ اوقات کے. مکروہ اوقات کون سے ہیں؟ جب سورج طلوع ہو رہا ہو, نمبر 2 سورج غروب ہو رہا ہو, نمبر 3 نصف نہار, زوال نہیں کہنا, ٹھیک ہے, نصف نہار, یا یہ کہہ لیں جب سورج سر پر ہو. اور ایک اور بھی بات سن لیں کہ نماز فجر کے بعد بھی سورج طلوع ہونے تک نوافل ادا کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر ٹھیک ہے نصف نہار تک, جیسے میں نے آج کا وقت بتایا 11:36 کے درمیان جتنے چاہے نوافل پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے بالکل درست فرمایا شیخ, بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ نے ہمیں درستگی کے لیے بہت شکریہ اور مسئلے کو بہترین طریقے سے سمجھایا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. مفتی عبدالولی خان صاحب, مفتی صاحب فرمائیے گا, پوچھا گیا ہے, سوال ہے جی تھوڑا سا لمبا طویل ہے. لکھتے ہیں جی مفتی صاحب
میری بیوی 5 سال ہو گئے ہیں ماں باپ کے گھر رہ رہی ہے اور وہ واپس نہیں آ رہی. میں اس کو واپس لانے کے لیے بہت کوشش کر رہا ہوں. میری بیوی کے دادا جان بھی میرے سسر صاحب سے کہتے ہیں کہ بیٹی کو بھیجو. میرے سسر صاحب بابا کی بات نہیں مانتے، بلکہ آگے سے بولتے ہیں کہ سارا حق مہر بھی دو اور لڑکی کو طلاق بھی دو. میں اکیلا ہوں، میری ساری جائیداد اور 5 لاکھ نقد بھی حق مہر میں لکھے ہوئے ہیں. کیا کیا جائے اس صورت میں؟ اللہ اکبر، یہ تو بڑا ظلم ہے جو سر انجام پا رہا ہے. ہاں بالکل، حقیقت حال کا علم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے. بے شک ایسے. لیکن جو بات انہوں نے پوچھی ہے اس سوال کے مطابق تو یہ عورت ناشزہ ہے. ناشزہ کا کیا مطلب؟ ناشزہ نافرمان ہے، ٹھیک ہے، خاوند کی نافرمان ہے، نشوز کر رہی ہے. اوکے. عورت کی شادی ہو جائے تو اس کے بعد اس نے خاوند کے گھر رہنا ہے. ہاں بالکل. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. تو اس میں اہل علم نے بتایا ہے کہ یہ عورت کہاں رہے گی، بیوی کہاں رہے گی؟ وہاں رہے گی جہاں پر خاوند رہے گا. یعنی خاوند جو ہے نا وہ اصل ہے سکونت اور رہائش میں. جہاں پر اس کی رہائش ہے بیوی نے وہاں پہ رہنا ہے. اب جو ہے وہ اس کے پاس رہ نہیں رہی بلکہ ماں باپ کے گھر رہ رہی ہے 5 سال سے. تو یہ ظلم در ظلم ہے. اس میں ان کا بھی تو جی جی اس میں سسر صاحب جو کر رہے ہیں، سسر یہ تو یعنی کہ بیٹی کو گمراہ کرنے والے جو ہوتے ہیں نا یہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں. بہت زیادہ کیسز میں ہوتا ہے، اکثر ایسے ہوتا ہے کہ یہ ماں باپ، ماں ہے، باپ ہے، یہ لوگ پھر گمراہ کرتے ہیں، اس کو بے راہ کرتے ہیں اور اس کی زندگی کو تباہ کرتے ہیں. حالانکہ مفتی صاحب ہر چیز اس کی ہے، خاتون ہر چیز اسی کی ہے. اچھا اب وہ کہتے ہیں طلاق بھی دو اور سارا مہر سارا کچھ دو. جو حق میں لکھا گیا، یہ مطالبہ کرنا بھی جائز نہیں ہے ان کے لیے. اور اس بندے کو اللہ کی طرف توجہ کرنی چاہیے. دعائیں اذکار جو ہے وہ بھی زیادہ سے زیادہ، درود شریف کی کثرت، لا حول ولا قوت الا باللہ، نمازوں کی پابندی، عقیدے کی درستی، جیسے کہ شیخ صاحب نے پہلے یہ نصیحت بیان فرمائی. میرے خیال میں شیخ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے مرد حضرات وہ کر سکتے ہیں وظیفہ جو آپ نے بتایا ہے تاکہ ان کے دل میں محبت پیدا ہو جائے؟ محبت مرد بھی کر سکتے ہیں عورتوں کے لیے، اچھا ٹھیک، عورتیں بھی کر سکتی ہیں اپنے جو مردوں کے لیے. یعنی اپنی بیوی اپنا خاوند، یعنی اپنی بیوی کے لیے اپنے خاوند کے لیے. لیکن شرط یہ ہے، عقیدہ یہ رکھیں، ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یصرفها کیف یشاء، کہ مختار کل اللہ ہے. ہم نے اللہ کا ترلا مند کرنا ہے، اصل کام کرنے والا اللہ ہے. یہ اللہ کو پکار رہے ہیں. بے شک ہے. صحیح مفتی صاحب، جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ یہ اپنے اپنے بیوی اور مرد جو ہے، اپنی بیوی کے لیے اور بیوی اپنے مرد کے لیے. ہمیں کئی حوالات ایسے بھی آتے ہیں مفتی صاحب کہ کوئی وظیفہ بتا دیں، ہمیں فلاں شخص پسند ہے. اچھا وہ کہتے ہیں ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں، کوئی برا معاملہ نہیں، نکاح کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے، کوئی اس کے لیے کوئی وظیفہ ہے؟ عورت کے دل میں مرد کی محبت پیدا ہوئی ہے. عورت کسی کو پسند آ جاتی ہے، فلاں شخص کو پسند کرتے ہیں، اس کی طرف نکاح ہم نے بھیجنا ہے، وہ کہتی ہے ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جائے اور ایکسیپٹ ہو جائے. اور مرد کی صورت میں بھی یہی ہے، مرد کو بھی اگر کوئی آ جاتا ہے پسند اس صورت میں. میرے علم فہم کے مطابق کسی خاص مرد کو ذہن میں رکھ کر یا کسی خاص عورت کو ذہن میں رکھ کر وظائف کرنا، اذکار کرنا کہ یہ قابو آ، یہ نکاح غیر محرم کو یہ جائز نہیں ہے. اچھا میرے علم اور فہم کے مطابق یہ کسی کو مجبور کرنے والی بات ہے نا. کسی مخصوص مرد کو ذہن میں رکھ کے یا مخصوص عورت کو ذہن میں رکھ کے وظائف کرنا کہ اس کا رجحان میری طرف ہو، یہ میری طرف مائل ہو، یہ میرے قدموں میں آ کے گر جائے، یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. باقی شیخ صاحب سے ان کا مشورہ لے لیں. شیخ آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ وظیفے وغیرہ کا تو کوئی تصور نہیں ہے کہ فلاں وظیفہ کرو اور اس کے نتیجے میں محبوب آپ کے قدموں میں، جیسے کہ جادوگر قسم کے لوگ ایسا کرتے ہیں، یہ نہیں ہے. باقی جو ہے نا بندہ رب تعالیٰ سے تو دعا مانگ سکتا ہے نا کہ یا اللہ یہ فلاں شخص، فلاں بندہ یا بندی یہ نیک ہے، صالح ہے، تو مجھے اس کی بیوی بنا دے. اگر میرے لیے بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو، اگر میرے لیے بہتر ہے یہ دعا ہونی چاہیے. یہ جو دعا استخارہ ہے نا اس میں یہ بات بڑی صاف ہے. اللہم ان کنت تعلم، سب سے بہترین طریقہ یہ ہے استخارہ، شرعی استخارہ. یہ جو گھروں میں بیٹھ کر یہ چینل پہ علماء کرام سے استخارے کرواتے ہیں،
یہ غیب کی خبریں پوچھتے ہیں، یہ بالکل شرک ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا مفتی صاحب اپنے کام کا خود استخارہ کرنا ہے، کسی سے نہیں کروانا، اس کا ثبوت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، سوال ہے جی ہماری بہن کی طرف سے، پوچھتی ہیں کہ 30 سال شادی کو ہو گئے، خاوند کروڑوں کے مالک ہیں، مگر کبھی رو دھو کر 2 سوٹ لا دیتے ہیں اور صرف کھانے کا اور بچوں کی پڑھائی کا خرچہ دیتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمارا ازدواجی رشتہ نہیں بلکہ راستے میں 2 لوگ مل گئے اور جدا ہو گئے۔ میں سال بھر ناراض رہوں تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ایسے خاوند کے بارے میں اگر دل سے عورت عزت اور محبت نہ کرے تو کیا وہ گناہ گار تو نہیں ہوگی عورت؟ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ نکاح کے بعد عورتوں کے جو اخراجات ہیں اس کا ذمہ دار خامد ہے، عورتوں کے لباس کا، ان کے کھانے کا، یہ ذمہ داری یہ اس کی یا اس کے خامد کی ہے مکمل طور پر۔ مکمل طور پر جی بالمعروف کا مطلب ہے حسب استطاعت۔ ٹھیک ہے، اب ایک آدمی کروڑ پتی ہے، خود وہ اس کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، دوستوں کو بہت زیادہ کھلاتا ہے، میں اکثر یہ مذاق سے کہتا ہوتا ہوں خود دوستوں کے ساتھ وہ باہر مٹن کھاتے ہیں اور فش کھاتے ہیں اور گھر فون کرتے ہیں گھر پنڈیاں پکا رہے ہیں، انا للہ، تو یہ بالمعروف نہیں ہے۔ حسب استطاعت، حسب استطاعت، بالمعروف کا مطلب ہے حسب استطاعت، جیسا کہ اللہ پاک نے دوسرے مقام پر فرمایا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا، کہ حسب استطاعت بیوی پر اخراجات کرے، جو تنگ دست ہے وہ اپنی طاقت مطابق اخراجات کرے، جو فراخ ہے، صاحب مال ہے، کروڑ پتی ہے، جس طرح اس کا دل کرتا ہے میں اچھا کھانا کھاؤں، اس کی بیوی تو بھی انسان ہے نا، جس طرح اس کا دل کرتا ہے اچھا لباس پہنوں تو اس کی بیوی بھی انسان ہے۔ وہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَن تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے حق تم پر یہ ہے کہ ان کو لباس پہنانے میں، ان کو کھانا کھلانے میں اچھا طریقہ استعمال کرو، اس میں احسان کرو، نیکی کرو۔ وہ سنن نسائی کی حدیث ہے، اگر نیت خالص ہو جائے نا، نیت خالص ہو جائے تو یہ صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بیوی پر خرچ کرو گے، حتیٰ کہ جو لقمہ، جو چاول کا چمچ پیار سے بیوی کے منہ میں ڈالو گے، اس کا بھی اجر و ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے مردوں پر یہ فرض ہے حسب طاقت ان کا خیال رکھے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے ان تطعمها اذا طعمت وتکسوها اذا اکتسیت۔ اب سوال کا جو آخری حصہ وہ رہ گیا کہ خامن جو ہے وہ بیوی کی طرف توجہ نہیں دیتا، کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، بہن بھائیوں پہ بڑے اخراجات کرتا ہے، دوست و احباب کو کبھی نتیہ گئی لے جاتا ہے، کبھی مری لے جاتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، اور بیوی کے لباس کی فکر نہیں، اس کے کھانے کی فکر نہیں۔ اس وجہ سے مرد کے اس رویے کی وجہ سے اگر کچھ نہ کچھ بیوی کے دل میں ملال آ جاتا ہے، وہ خاوند کی عزت کم ہو جاتی ہے، میرا خیال ہے عورت کو اس کا گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن بظاہر جب تک اس کی بیوی ہے، اس کے نکاح میں ہے، اس کی عزت کرنی بھی فرض ہے، اس کا حکم ماننا بھی فرض ہے، اور ان باتوں کو دل میں رکھ کے اس کے آگے زبان درازی بھی نہیں کر سکتی۔ اگر زیادہ تانگ ہے تو کھلا لے لے اس سے۔ چلیں جی، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین کرام، یہاں پر وقت ہے چھوٹی سی بریک کا، انشاءاللہ آپ کو دوبارہ سے جوائن کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، آپ کی جانب سے بھیجے گئے سوالات کی جانب بڑھیں گے۔ مفتی جاوید اقبال سیالکوٹی صاحب، شیخ فرمائیے گا، حج مبرور کرنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اگر حج فوت شدہ والدین کی طرف سے ہو تو کیا ان کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے حج کیا، یعنی اس کی نیت خالص ہو، اس لیے حج نہیں کیا کہ میں حاجی بن جاؤں اور حج کرنے کے بعد آ کے اپنے گھر کے باہر لکھوا دے حاجی بشیر، اور اس لیے حج نہیں کیا کہ جب الحاج کا نام لگ جائے گا تو بے ایمانیوں کے اندر اضافہ کر دوں گا۔ من حج للہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے پاک مال سے حج کیا، اور حج کے دوران کوئی فسق و فجور نہیں کیا، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
وہ گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جائے گا جیسے اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنم دیا ہے. سبحان اللہ. میرے علم اور فہم کے مطابق نماز سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. رمضان المبارک کے روزے رکھنے سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جمعہ پڑھنے سے پڑھانے سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. اچھا. مج تونے باطل کبائر، صحیح مسلم. لیکن حج اتنا اہم فریضہ ہے کہ اس کے ادا کرنے سے اللہ صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. باقی ایک حدیث میں ہے، غالباً صحیح بخاری میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اللہ کے لیے حج کیا تو اللہ کہتے ہیں حج کا اجر و ثواب جی. میرے پاس کچھ نہیں سوائے جنت کے. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ حج بڑا عظیم رکن ہے، یہ بڑا اہم رکن ہے. بالکل. تو حج کرنے والے کے اللہ پاک صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. انشاءاللہ انشاءاللہ. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا حج بدل جائز بھی ہے اور کس کس کی طرف سے جائز ہے؟ فوت شدگان کی طرف سے تو اہل علم کہتے ہیں حج بھی کیا جا سکتا ہے، عمرہ بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2، وہ زندہ شخص ہاں جی جس پر حج فرض ہو چکے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں جی. ایک صحابیہ کہتی ہے کہ میرے باپ پر حج فرض ہو چکے ہیں. یعنی جب میرے باپ پر حج فرض ہو چکا ہے، صاحب استطاعت ہے، لیکن وہ سواری پر نہیں بیٹھ سکتا. ہاں بالکل. مالی حیثیت اس کی ہے، مال کے اعتبار سے وہ حج کے اخراجات چلا سکتا ہے، خرچ کر سکتا، فرض ہے، لیکن سواری پہ نہیں بیٹھ سکتا. صحت کے اعتبار سے صحت کے اعتبار نہیں جا سکتا. تو کیا اس کی طرف سے میں حج کر سکتی ہوں؟ فرمایا کر سکتی ہے. تو وہ زندہ شخص جو صاحب مال ہے، مالی اعتبار سے اس پر حج فرض ہو چکا ہے، لیکن وہ صحت کے اعتبار سے جا نہیں سکتا، اس زندہ کی طرف سے بھی حج کیا جا سکتا ہے. اچھا. اور اس کا ثواب مکمل طور پہ اس کو ملے گا؟ جی. وہ سنن ابی داود کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے سنا، وہ کہہ رہا تھا لبیک ان شب روما، کہ یا اللہ میں شب روما نامی شخص کی طرف سے حاضر ہوا ہوں حج کے لیے. فرمایا شب روما کون ہے؟ کہتا ہے اخلی اور قریب اللی. ہاں جی. یہ راوی کو شک ہے کہ صحابی نے کہا یہ میرا بھائی ہے یا میرا کوئی قریبی رشتہ دار ہے. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اپنا ذاتی حج کیا ہے؟ کہتا ہے نہیں. فرمایا پہلے اپنا حج کر تو پھر شوبرما کی طرف سے حج کر. اچھا یہ شرط ہے. شرط ہے. ٹھیک. اس حدیث سے دو باتیں ثابت ہوئی کہ حج بدل کرنا، کسی کی طرف سے حج کرنا ثابت ہے، لیکن کر وہ سکتا ہے جس نے پہلے اپنا حج کیا. شرط یہ ہے. شرط یہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. آخری سوال یہ ہے جس طرح آدمی خود حج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ حج کی برکت سے اس کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دیتے ہیں. جب کسی کی طرف سے حج کرے گا تو جس کی طرف سے حج کرے گا اس کے بھی گناہ معاف ہوں گے، بالکل ہوں گے، کیونکہ اس کی طرف سے کر رہے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ آپ نے بڑے بہترین طریقے سے سمجھایا مفتی صاحب، بہت شکریہ. مفتی عبدالولی خان صاحب اس کے بارے میں فرمائیے گا. شیخ. ہاں جی بالکل شافی کافی جواب ہے ماشاءاللہ. اچھا سر، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. بارک اللہ. مفتی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، مفتی جاوید اقبال صاحب، شیخ، پوچھا گیا ہے کہ ایک شخص قرآن مجید کی آیت کو بطور ڈی پی یا اسٹیٹس لگاتا ہے اور پھر گناہ یا فحش فلموں کو بھی اسی اکاؤنٹ سے اپلوڈ کرتا ہے یا وہیں اسی اسٹیٹس پہ لگاتا ہے، تو کیا یہ قرآن مجید کی عزت میں کوئی فرق لانے والی بات ہے؟ سوال دو ہیں، یوں سمجھ لیں اعتبار دو ہیں. ہاں جی. ایک سوال یہ ہے کہ کیا یہ قرآن مجید کی توہین ہے یا نہیں. ہاں جی. دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کا ایسا کرنا یہ گناہ کے زمرے میں آئے گا کہ نہیں. آئے گا کہ نہیں آئے گا. پہلی بات کا جواب ہے یہ قرآن کی توہین نہیں ہے. توہین ہے؟ توہین نہیں ہے. نہیں ہے. ٹھیک ہے. جیسے ایک آدمی حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، ہاں، وہ بدکاری کرتا ہے، وہ جوا کھیلتا ہے، وہ شراب پیتا ہے، تو یہ قرآن کی توہین نہیں ہے، یہ اس کی غلطی ہے، اپنا عمل ہے، یہ اس کا ذاتی اپنا عمل ہے. ہاں بے شک. ٹھیک ہے. جس طرح ایک اسی طرح ہم کہیں گے قرآن پہ ڈی پی پہ قرآن مجید لگاتے ہیں اور پھر فوش باتیں بھی لگاتا ہے، یہ قرآن کی توہین نہیں ہے، باقی اس کا یہ عمل غلط ہے. ہم اس کو شرم دلا سکتے ہیں، جس طرح حافظ قرآن کو کہہ سکتے ہیں کہ یار تو حافظ قرآن ہے، اتنی بڑی دولت ہے تیرے پاس، جمعہ مبارک کا خطبہ ہی پڑھاتا ہے، تو مدرس بھی ہے، صحیح بخاری بھی پڑھاتا ہے، تو پھر آپ غلط کام کرتے ہیں، آدمی اس کو شرم دلا سکتا ہے. جیسے آدمی کسی عمل کہتا ہے مسجد کے اندر بھی آ کے گالیاں دے رہا ہے، جس طرح بعض خطباء کرام، علماء کرام یہ پروگراموں کے اندر ہنسی مذاق کرتے ہیں،
شغل میلہ لگاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار اللہ کے گھر میں بھی آ کے غیر سنجیدگی. تو جس طرح آدمی کسی انسان کو کہہ سکتا ہے یار مسجد میں آ کر مسجد کا خیال رکھو, کوئی حیا کرو یہاں آ کر, تو آدمی کہہ سکتا ہے یا تو ڈی پی پہ قرآن مجید لگاتا ہے اور اسی ڈی پی پہ فوش باتیں لگاتا ہے, کوئی یہاں شرم کر. باقی یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن مجید کی توہین ہے. ہاں ٹھیک ہے سر, تھینک یو, بالکل آپ نے درست فرمایا شیخ. اور جو اچھا کر رہا ہے وہ تو اچھا اچھا ہے, جو برا کر رہا ہے وہ اچھا برا ہے. اس کو سمجھا دینا بہتر ہے. اس کو یہ کہ اس کے اوپر الزام ہی لگا دینا کہ یار یہ تم تو وہ بالکل لگاتے ہیں کہ بہت آگے نکل جانا, اس کو سمجھایا جا یہ سکتا ہر بات پہ جو ہم فتویٰ لگاتے ہیں اس کی وجہ سے بھی بڑے لوگ ہم سے دور ہو رہے ہیں, متنفر ہو جاتے ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے, لوگوں کی کافی اصلاح ہوگی ہاں کہ ایک آدمی کے ارد گرد لوگ کٹھے ہوئے تھے اچھا اور اس کو کہہ رہے تھے اللہ تجھے رسوا کرے. اللہ تو وہاں ایک صحابی بھی موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ رضی عنہ, اللہ تعالیٰ. وہ فرمانے لگے یار پہلے ہی وہ کنویں کے اندر گرا ہوا ہے, گناہ کے گڑھے کے اندر گرا ہوا ہے, تم اس کو برا بھلا کہہ کے تو شیطان کو خوش کر رہے ہو. پھر اس صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا رضی اللہ کہ ایک آدمی کنویں میں گر جائے, اس کو اوپر سے پتھر مارو گے یا اس کو ہاتھ دے کر باہر نکالو گے؟ ایک آدمی کنویں کے اندر گرا ہوا ہے تو اس کو اوپر سے پتھر مارو گے یا کہو کہ ہمارا ہاتھ پکڑ تو باہر آ جا؟ وہ کہتے ہیں پہلے وہ گناہ گار ہے, اس کو سینے سے لگاؤ, پاس بٹھاؤ, پیار میں بس سمجھاؤ, اس کی اصلاح ہوئی ہے. یہ فتوے لگا کے ہم نوجوانوں کو دور کر دیتے ہیں. سبحان اللہ, بڑی بات کی مفتی صاحب, بہت شکریہ. یہ مفتی عبدالولی خان صاحب, شیخ پوچھا گیا ہے کہ ساس بہو کے لڑائی جھگڑوں میں اگر شوہر ماں کا زیادہ ساتھ دے, شرعی حدود کیا ہے؟ معاملہ بڑا عام ہے اور پیچیدہ بھی. یقیناً یہ تو بہت ہی اہم مسئلہ ہے. جی چاہیے تو یہ کہ یہ بندہ سمجھداری اور حکمت سے کام لے. اچھا, ماں کا بھی بہت بڑا حق ہے, بے شک, اور اتنا حق ہے کہ والد مکرم سے بھی اس کا 3 گنا حق زیادہ ہے. اللہ اکبر, بے شک. اور دوسری طرف اس کی زندگی کا بھی سوال ہے, بیوی ہے اور اسی بیوی کے ساتھ اس نے زندگی گزارنی ہے, بے شک ایسے ہی. بچے ہیں اس کی اسی بیوی سے, تو دونوں طرف وہ خیال رکھے. ہاں جی بالکل, تو بڑا انہیں حکمت اور سمجھداری سے کام لے. ٹھیک ہے. باقی یہ ہے کہ وہ جو حق ہے نا, حق وہ حق کا ساتھ زیادہ دے. اچھا یہ حدود ہے. ہاں جی, اور باقی یہ ہے کہ حکمت اور سمجھداری سے یہ کام کرے. لیکن جہاں پر جو غلط ہے اس کو غلط کہہ سکتا ہے, غلط لیکن حکمت کے ساتھ کہہ ہاں, وہ حکمت کا, ہاں جی, وہ ایسے کہہ کہ ماں تو غلط کہہ رہی ہے یا بیوی تو غلط کہہ رہی ہے. اس نے کہا یہ جو آپ کی بات ہے نا اس کا یہ انداز ہونا چاہیے, اور ماں کو کہے کہ ماں آپ تو بالکل میری ماں ہے, ماشاءاللہ, میں تو آپ کی ہر بات مانتا بھی ہوں اور مانوں گا بھی اور آپ ہی کا ساتھ دوں گا, لیکن اگر یہ بات آپ اس انداز میں کہہ دیں کیا یہ اچھا کیا. میرے خیال میں ماں کا دل ایسا ہوتا ہے کہ ماں جب بچہ پیار سے کہہ دے نا, نارملی ہم دیکھیں, اچھا ہم پھر سوچتے ہیں کسی اور طریقے سے, نہیں ہم تو غصے سے بولیں گے, خوش کبھی کبھی کرنا ہوتا ہے. اچھا دونوں معاملات میں بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے. شیخ محترم ابراہیم علیہ السلام کا کیسا انداز تھا, یا آباتی یا آباتی. جی یعنی وہ باپ کیسا ہے, باپ جو ہے نا بت فروش اور بت ساز ہے اور مشرک ہے, لیکن یا ابتی, یا ابتی کا مطلب کہ یا ابا جان, اے میرے محترم والد, یہ الفاظ یا دونوں کو عزت دے. بندے کو چاہیے والدہ کو بھی دے, ڈیزرونگ ہے, ان کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کرے, اور اپنی مسز کو بھی. غلطی ہے, اچھا ہمارے نا بہت غلط ہو چکا ہے مفتی صاحب, ہم کرتے کیا غلطی پکڑ لیں صحیح, ہم کہتے ہیں ہونے نوں چھڑنا تو میں ہے نہیں. انداز ہے جیسا کہ آپ نے بتایا, اس کو بگانا نہیں ہے, اس کو قریب کرنا, بٹھائے, بندہ اچھے طریقے سے سمجھائے. اور یہی ہمارے ناظرین کے لیے بھی مفتی صاحب کی طرف سے بھی الحمدللہ یہی پیغام ہے کہ کوشش کریں حکمت کے ساتھ کام کریں, بات کریں, ڈیلیور کریں. رشتے دونوں آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں, ماں بھی آپ کے لیے ویسے ہی ہے جیسے آپ کی مسز بھی. آدمی تھوڑا سا عقل مندی سے کام لیجیے تو بڑا آسان کام ہے, بڑا اچھا نسخہ بتاؤں آپ کو. جی ضرور شیخ, وائی ناٹ. والدہ تم مالکہ ہے نا, بے شک, تو والدہ کی امی جان آپ میری والدہ ہیں, ساری کائنات سے زیادہ آپ کے حقوق ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, تو امی جان آپ کے آگے اونچی نہیں بول سکتے, تو آپ کی مہربانی ایسے نہیں ایسے انداز سے بات کر لیا کرے. تو بیگموں کو آدمی ایک سوٹ لے کر دے دے, یا وہ کسی باہر لے جائے, اس کو کھلائے پلائے, انہوں آ کے میری اماں بھائی تے میں تیرا یہاں تیرا خیال رکھاں گا, تو چپ کر رہا کر, سوکھا کام. اچھا آپ نے بتایا, کام بڑا آسان ہے. ایسے ہی بالکل. اچھا فہم اور حکمت کے ساتھ کام کیا جائے تو بہت اہم ہے جی ہمارے نوجوانوں کے لیے بھی. مفتی وہ صاحب کی حکمت اور سمجھداری کا ایک نا
عملی نمونہ جو ہے نا وہ شیخ صاحب نے پیش نے کر دیا ہے. بہت شکریہ شیخ صاحب. فرمائیے کہ شیخ پوچھا گیا ہے کہ ہمارے ہاں ایک فیملی ہے, ان کے بھائی اپنی بہنوں کی شادیاں نہیں کر رہے کہ والد کی طرف سے ملنے والی جائیداد پہلے ہمارے نام کرو پھر شادی کریں گے, ایسا کیا کیا جائے؟ اللہ پاک نے سورۃ نساء کے اندر وہ اصحاب الفرائض کے وہ حصے مقرر کر دی ہیں. اچھا ٹھیک وہ ہے. مشہور کو ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم. اچھا اللہ پاک نے صحاب الفرائض کے یہاں صحاب الفروض کے حصے مقرر کرنے کے بعد آخر میں جا کے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ ہاں جی يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. اللہ پاک نے صحاب الفرائض کے حصے مقرر کرنے کے بعد فرمایا جس نے ان کو نہ مانا, اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور اللہ کی حدود سے تجاوز کر گیا, اللہ کی حدود کو نہ مانا. پتہ اللہ پاک نے کتنے الفاظ سخت بیان کیے کہ یدخلہ نارن, اللہ اس کو جہنم کی آگ میں داخل کرے گا, یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور ایسے شخص کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا. اچھا جی, یہ غالباً سنن نبی داود میں حدیث ہے کہ ایک ماں باپ 60 سال شریعت کے مطابق زندگی بسر کرتے رہے ہیں. 60 سال, اس کی سند حسن لذات ہی ہے. 60 سال وہ اللہ کی بات کرتے رہے ہیں, جاتے ہوئے وصیت غلط کر دیتے ہیں, یہ ساری جائیداد میرے چھوٹے بیٹے کو دے دینا, یہ بچیوں کو نہ دینا, بھائی تقسیم کر دینا. پتہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ فَتَجِبُ لَهُمُ النَّارُ, ایسے والدین کے لیے جہنم کی آگ واجب ہے. ہم ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. جب اللہ نے بھائیوں کے حصے بھی مقرر کر دیے ہیں, بہنوں کے حصے بھی مقرر کر دیے ہیں, اب بھائیوں کو کسی نے یہ جرت دی ہے کہ ہمارے نام جائیداد لگاؤ پھر رشتہ کریں گے؟ یہ تو ظالم ہے, آپ اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں. اچھا ایک حال بھی تو ہونا چاہیے نا, اگر بھائی جو ہیں ان کا رشتہ نہیں کرتے تو پھر ان کا رشتہ نہیں کرتے تو پھر سنن نبی داود میں حدیث ہے لا نکاح الا بولی, ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے. سنن نبی داود میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا جو عورت ولی کے اجازت کے بغیر نکاح کرے اس کا نکاح باطل ہے. اب سوال ہے جو اس کے ولی ہیں باپ ان کا ہے کوئی نہیں, بھائی اس کے ولی ہیں وہ نکاح نہیں کرتے, تو ولایت کی ایک شرط یہ بھی ہے ولی ذی رشد ہونا چاہیے. تو جب یہ لالچ کی بنا پر نکاح نہیں کر رہا, وہ کسی اور ولی کو تلاش کر لے, بعید کے ولی کو, چچے کو تلاش کر لے, تائے کو تلاش کر لے, وہ نہیں ہے تو بھتیجا تلاش کر لے. اگر کوئی بھی نہیں تو ایسی صورت میں وہ عورت اگر ان کا نکاح لیٹ ہو رہا ہے عدالت میں رجوع کر کے جج کو ولی بنا کے نکاح کر سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے فالسلطان ولی من لا ولی لہ. بے شک. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی صاحب. وی ہیو اونلی 2 منٹس, اگر آپ اختصار کے ساتھ کچھ کہنا چاہیں اس میں. ہاں جی, شاہ صاحب نے بہت ہی زبردست بات بیان فرمائی, خصوصاً ان خواتین کے لیے, ان لڑکیوں کے لیے جن کے رشتے یہی بھائی والدین وغیرہ نہیں کراتے, تو ان کے لیے وہ آخری حل کیا ہے؟ السلطان ولی من لا ولی لہ. بے شک اس لیے بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین اکرام, یہاں پر پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمارے ساتھ الحمدللہ جو شخصیات موجود رہیں, فضیلت الشیخ مفتی جاوید اقبال سیالکوٹی صاحب. مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت شکریہ جی, آپ کا بھی شکریہ, اور ہمارے بڑے بھائی مفتی عبدالولی حافظہ اللہ کا بھی بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے, بہت کچھ سیکھنے کو ملا الحمدللہ. اور دوسری شخصیت ہمارے ساتھ موجود رہی تھی فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب. شیخ الحمدللہ ایز آلویز آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں, بہت کچھ سیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے, تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین اکرام, آپ کو جاتے ہوئے ریکویسٹ ہے, ہمیشہ کی طرح ریمائنڈر ہے, روزہ رکھیں, پیر اور جمعرات کا روزہ, اس کو عام کریں لوگوں میں, اپنے دوست احباب میں, بہن بھائیوں میں, سب میں, تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے مستحق, ثواب کے مستحق بن سکیں اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے ہم نکل جائیں. اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ریکویسٹ یہی ہے کہ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے دیجیے اجازت ہمیں جی, اللہ نگہبان. فاسألوا أهل الذكر إن